بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈینٹس میری آواز آپ لوگ کو کلیئر آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے جی. اچھا اسٹوڈینٹس، ہم اٹینڈنس اسٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جن اسٹوڈینٹس کا نیم آتا جائے وہ مجھے میسج پہ اپنی اٹینڈنس دیتے رہیں پریزنٹ کر کے، اور اپنا نام رول نمبر لکھ دیں. الیونتھ کلاس ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک کو ہم نے سیٹرڈے کو بھی میک اپ کلاس کرنی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹ. ابشر عادل، ایمن فاطمہ. ابشر عادل، ایمن فاطمہ. ابشر ہیں، ابشر. ایمن فاطمہ لگ گئی. ایمن اور ابشر عادل دونوں نہیں ہے. عائشہ ثنا، علی رضا، علیشہ علی. ایمن لگا دی. اچھا جی. عائشہ ثنا، علی رضا، علیشہ علی. نہیں ہے جی. علیشہ وسیم، آمنہ اشفاق شیخ، آمنہ راشد، انمول، انود قادری، انزلنا بخاری، انود قادری. آمنہ راشد، تو اس میں ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے لگا دی. آمنہ اشفاق لگا دی. علیشہ علی، علیشہ وسیم، انمول، انود قادری، انزلنا بخاری، اقصی عاشق، اریبہ فاطمہ اکبری، اریبہ نعمان ہارون. انمول لگا دی. اریبہ فاطمہ لگا دی. اریبہ نعمان ہارون. ارحم خان، اوانتکا، ارحم خان، اوانتکا، عائشہ، عائشہ مبین، عائشہ ندیم. عائشہ ثنا اور عائشہ مبین ہیں. ٹھیک ہے میں لگا رہا ہوں. عائشہ مبین اور عائشہ ندیم ہو گئی، اور انزلنا بخاری کی بھی لگا دی. عائشہ، اوانتکا، اریبہ نعمان، اقصی عاشق. یہ نہیں ہے. عائشہ اویس ہیں. علیشہ وسیم تو علیشہ وسیم میں نے نام لیا ہے کیا؟ ہاں ٹھیک ہے لگا دی. اچھا جی. عائشہ اوانتکا، عائشہ اویس، علیشہ وسیم لگا دی نا. عائشہ اویس، عائشہ تیموری، بسمہ عثمانی. صرف اقصی تو نہیں ہے، اقصی عاشق ہے. عائشہ اور بسمہ لگا دی. عائشہ کون سی ہے؟ عائشہ پورا نام کیا ہے؟ عائشہ تیموری، عائشہ اویس. اور صرف اقصی تو نہیں ہے، اقصی عاشق ہے. اقصی عاشق ہیں، پریزنٹ ہیں. اریبہ نعمان ہارون، ارحم خان، اوانتکا، عائشہ. عائشہ ثنا تو ہے نہیں ادھر، عائشہ ہے صرف. بسمہ عثمانی، عائشہ تیموری، عائشہ اویس، عائشہ تیموری، بسمہ عثمانی، سیلیسٹی دیشا دیونانی، دعا 433. بسمہ عثمانی. ٹھیک ہے لگا دی. سیلیسٹی دیشا دیونانی، دعا 11433. عائشہ تیموری لگا دی.
ईशा देवनानी दुआ 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 मुस्लिम दुआ रियाज ईमान फातिमा दुआ रियाज ईमान फातिमा दुआ मुस्लिम लगा दी दुआ रियाज लगा दी ईमान फातिमा लगा दी ईमान मुस्फिरा अहमद इराज शहजाद इशाल सुनी सारा ईमान मुस्फिरा लगा दी इराज शहजाद इशाल सुनी सारा लग गई अक्सा 12454 अक्सा 12454 इधर है तो सिर्फ अक्सा 12454 इधर अक्सा आशिक लिखा हुआ है आपके उसमें सिर्फ अक्सा आ रहा है मैंने लगा दी फाइजा नूर फातिमा 12130 फातिमा सिद्दीकी फातिमा तो जहरा फिजा अयूब फाइजा नूर लगा दी 281 आयशा ये कौन सी आयशा है नाम है नहीं आपका इधर लिस्ट में आयशा फातिमा फातिमा सिद्दीकी फातिमा तो जहरा इन तीनों में है कोई फातिमा फातिमा सिद्दीकी फातिमा तो जहरा फिजा अयूब आयशा सना नहीं है नाम इधर आप उधर देखें आईटी में जाके वो उनसे बोले ऐड करें फिजा अयूब गायत्री आदिया फरीद हफ्सा शकील गायत्री गायत्री लगा दी फिजा अयूब नहीं है फातिमा तो जहरा नहीं है फातिमा सिद्दीकी नहीं है फातिमा भी नहीं है आदिया फरीद लगा दी हफ्सा शकील हमदिया कयूम हमना आसिम हादिया लग गई है फातिमा सिद्दीकी लगा दी हफ्सा शकील हमदिया कयूम हमना आसिम हमना आसिम हरीम फमी हफ्सा शकील लगा दी हमना आसिम हरीम समी हुमेरा तारिक हफ्सा शकील लगा दिए हरीम समी हुमेरा तारिक इल्हाम इमाला हुमेरा तारिक लगा दी इमाला इल्हाम इल्हाम इमाला इमाला लगा दी ईशा देवनानी अब आप बोल रही हैं आपका नाम ऊपर गुजर चुका इकरा इकरा मोहम्मद अमीन सिद्दीकी इकरा नवाज इसरा अजहर इकरा इकरा मोहम्मद अमीन सिद्दीकी इकरा सर नवाज मैंने प्रेजेंट बोला है इल्हाम बोलना नहीं है ना इधर लिख कर भेजना है अब आपका मैसेज आ रहा है इस वक्त जब मैं आई में पहुंचा हुआ मैंने लिख लिया इकरा है वो नवाज इंटरनेट का इशू होगा अच्छा इसलिए सही स्लो है आई आप है माइक बंद कर लें इकरा मोहम्मद अमीन सिद्दीकी इकरा नवाज इसरा अजहर लगा दिए मैंने इसरा अजहर इस्मा फैसल खदीजा मुस्तफ़ा खौला फारूक खदीजा मुस्तफ़ा खौला फारूक लाइबा अजहर लामिया वसीम खौला फारूक लगा दी लाइबा अजहर लग गई लामिया वसीम लुजैन फारूकी मदाइम नईम माहम माहा माहम आसिफ माहम नसीम माहीन आमिर माहनूर तबस्सुम माइदा अहमद मारिया मुनीर मरियम खालिक माहनूर तबस्सुम लगा दी माइदा भाई इल्हाम भाई अब आपको याद आ रहा है आपका नाम कब गुजर गया अच्छा मारिया मुनीर कहाँ पर है मारिया मुनीर लग गई माइदा अहमद मरियम खालिक महक मोहम्मद अहमद रजा मोहम्मद फैज मोहम्मद सजील उमर मोहम्मद शारिक मोहम्मद सुमीत मोहम्मद जैद मुजना नवीद नबीहा अच्छा मरियम खालिक लगा दी मोहम्मद जैद और नबीहा नबीहा लगा दी मोहम्मद जैद लग गई इज्मा फैसल और दुआ 433 दुआ आपको अब याद आ रही है अब आ रही हैं आप वैसे आपकी एट एब्सेंट्स हुई हुई हैं आप
بولتے ہی نہیں آپ لوگ، ہوتے ہی نہیں ہے کلاس میں. ماہین عامر لگا دی. مائدہ احمد، محمد احمد رضا، محمد فائز، محمد سجیل عمر، محمد شارق، محمد سمید، مزنہ نوید. ان میں جو ہے وہ بولیں دوبارہ. نہیں ہے اس میں کوئی. نیہا راشد، نرمین رضوان، نیہا راشد، نورین، نیہا راشد لگا دی. مہک کو اب یاد آ رہا ہے. نورین ستار لگ گئی. کرت، رادیہ، ابرار، ربیشہ، رفت، کفایت، روحان، رادیہ اور کرت ہیں. لگا رہا ہوں. کرت اور رادیہ، رفت اور ربیشہ. ربیشہ، رفت، روحان بن سہیل، رتاب رئیس، ربیشہ. روحان لگا دی. رتاب رئیس، ربیشہ، رفینہ، صبا، صفا عمر، سفیناز سلیمان خان، سمارہ اختر، سمین عمران، سمیہ خالد، سفیناز، رتاب اور صفا. سفینہ، صفا، سفیناز، سلیمان لگا دی. سمارہ اختر. دعا کہ میں نے اوپر جا کے لگائی ہے، آپ بار بار نہیں بولیں. آپ نام نکل گیا تو بس اب چپ کر کے بیٹھیں. اپنا نام جب آتا ہے میں 10 بار کال کرتا ہوں تب آپ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ہوتے ہی نہیں ہے کلاس میں. جب نام چلا جاتا ہے تو پھر آپ لائن لگا دیتے ہیں، بولتے رہتے ہیں بیچ میں، تاکہ ہم بعد میں بول سکیں کہ ہم نے دیکھیں بولا ہوا ہے. جب آپ کا نام ہی نکل گیا تو ہمارے پاس پورا ٹائم آ رہا ہوتا ہے. ربیشہ لگا دیے. سمارہ اختر، سمین عمران، سمیہ خالد، سمان اسلم، ثنا عمران، سینڈیا، سنجنا بلانی. ربیشہ ہو گیا ہے. سمان اسلم لگا دی. سمین عمران لگا دی. اس میں اور کوئی ہے؟ سمارہ اختر ہے. سمارہ اختر دوبارہ بتائیں. سمیہ خالد اور سمارہ اختر. سینڈیا لگا دی. ثنا عمران، سمارہ اختر، سمیہ خالد. نہیں ہے. سنجنا بلانی، سیدہ کرم زہرا، سنجنا بلانی لگا دیا. سیدہ کرم زہرا، شیوانی، شزہ عمران، سمیہ خالد لگا دی. شزہ انعام لگا دی. شیوانی، شویتی بجاج، شجاع الزمان، سمارہ اختر لگا دی. شجاع الزمان، مریم خالق. تو اب ایم تو پیچھے گزر گیا نا، آپ کو ادھر بولنا چاہیے تھا. اب آپ مجھے بتا رہی ہیں. 1 سیکنڈ. شیوانی لگا رہا ہوں. اپنے نام پر آپ لوگ بولتے نہیں ہیں، میں بار بار پیچھے جا کے ہی دیکھتا رہا ہوں. شیوانی کہاں گیا؟ شیوانی لگا دی. سمیہ خان میں نے لیا تھا نام. سمیہ خالد تو لگ چکی ہے. ثنا عمران، سیدہ کرم زہرا، شویتی بجاج. رتاب رئیس نام ہے آپ کا یا شویتی بجاج، شجاع الزمان، سیدہ عافیہ انعام، سیدہ برشنا اعجاز، تبین زہرا، طاہا خان، طاہرہ، طیبہ آفتاب. تبین زہرا لگا دی. طاہا خان، طاہرہ، طیبہ آفتاب لگا دی. طاہا خان، طاہرہ، سیدہ برشنا اعجاز، سیدہ عافیہ انعام، شجاع الزمان، شویتی بجاج. کوئی نہیں ان میں. امیمہ ملک، امیمہ جواد، جاوید، ام ایمن، انزلہ افضل، عروہ. امیمہ جاوید لگا دی. ام ایمن لگا دی. امیمہ ملک ہیں. امیمہ ملک. طاہا خان، طاہرہ، امیمہ ملک.
طاہا خان، طاہرہ، امیمہ ملک، طاہرہ لگا دی، امیمہ ملک ہیں، عروہ لگا دی، عثمان خان، ودیکا کمال جیسرانی، ودیکا کمال ہیں، عثمان خان لگا دی، وقاص خان، ودیشہ سلمان، ودیکا کمال لگا دی، وقاص خان، ودیشہ سلمان، زنیرہ حیات، وقاص خان لگا دی، زنیرہ سلیم، وقاص خان لگ گئی، زنیرہ حیات لگا دی، زنیرہ سلیم لگا دی، وریشہ سلمان، وریشہ سلمان نہیں ہے، وریشہ 429 لگا دی۔ سر میرا نمبر 4 پہ ہے عائشہ سر ثنا۔ میری ٹیلی کر دیں 111433 دعا۔ مائک نہیں کھولے، میں خود اٹینڈنس لے رہا ہوں، مائک اپنے بند رکھیں۔ عائشہ ثنا جو رہ گئے وہ جلدی جلدی بولیں۔ عائشہ ثنا، علی رضا، علیشہ علی، انود قادری، عریبہ نعمان ہارون، ارحم خان، اوانتکا، عائشہ ثنا میں نے لیا ابھی نام، عائشہ ثنا تو ہے ہی نہیں، جب نام ہی نہیں لے رہا تو آپ پھر بول رہے ہیں تو فائدہ نہیں نا، نام عائشہ ثنا تو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ارحم خان، اوانتکا، عائشہ، عائشہ اویس، سیلیسٹی، دعا 12224، دعا 12224، اراج شہزاد، نہیں دعا 12224 میں کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنیں۔ اراج شہزاد، فاطمہ، فضہ ایوب، فاطمہ الزہرا، حمدیہ قیوم، حمنہ عاصم، حریم سمی، اقرا 11611، اقرا محمد امین صدیقی، اقرا نواز، اسرا، ازما، خدیجہ، آگے پیچھے بولیں گے تو نہیں لگے گی میں ذمہ دار نہیں ہوں، لامیہ وسیم، لجین فاروقی، مدائم نعیم، ماہم آصف، ماہم نسیم، محمد احمد رضا، محمد فائز، اقرا محمد، کیا پورا نام ہے؟ آپ اب بول رہی ہیں آئی کب گزر گیا اوپر؟ اقرا تو محمد، اقرا محمد کون ہے؟ اقرا محمد امین صدیقی، اتنا آگے نکل جاتے ہیں پھر آپ تو یاد آتا ہے۔ ماہم آصف، ماہم نسیم، مائدہ، ازما فیصل ہیں، لگا دیے۔ اسرار اظہر نہیں ہے، محمد احمد رضا، محمد فائز، محمد سجیل عمر، محمد شارق، محمد سمید، Present, مزنہ sir. نبی، محمد سمید۔ بھائی مجھے نہیں پتا آپ نے کس پہ پریزنٹ بولا ہے، آپ کو میسج کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں اگر آپ ایبسینٹ ہو تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ محمد پورا آ ہی نہیں رہا آگے۔ محمد شارق ہیں، دوبارہ میسج کریں، محمد شارق ہیں یا محمد سمیت ہیں؟ محمد شارق، چلے محمد شارق پہ لگا رہا ہوں کیونکہ آپ کے صرف محمد اور ایس ڈاٹ آ رہا ہے۔ محمد شارق لگا دی۔ نرمین رضوان، صبا، ثنا عمران، شویتی بجاج، شجاع الزمان، سیدہ عافیہ انعام، سیدہ برشنا اعجاز، طاہا خان، امیمہ ملک، انزلہ افضل، سیدہ برشنا لگاتا ہوں، رکیں، سیدہ برشنا لگ گئی، ٹھیک ہے جی، یہ کمپلیٹ ہو گئی اٹینڈنس، الحمدللہ سیو ہو گئی، لاک ہو گئی۔ اچھا جی، اب ہم سلائیڈز اوپن کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم حبب إلينا الإسلام، اللهم حبب إلينا القرآن، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. What does Islam say about parents? اسلام جو ہے والدین کے متعلق کیا احکامات دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ آپ ان دونوں کے لیے اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلاتے ہیں جیسے بچپن میں انہوں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھولا تھا، نرم مزاجی کے ساتھ، اور بہت جو ہے ہلکے انداز میں ان سے گفتگو کریں، چیخ چلا کر نہ کریں. And your Lord has commanded that you shall not serve any but him, and goodness to your parents. If either or both of them reach old age with you. اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے نا، تب تو آپ نے زیادہ خیال کرنا ہے، زیادہ رعایت کرنی ہے. تب ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اف بھی نہیں کہنا. SOA much as nor scold them and speak to them a kind word. قرآن کی 70واں نمبر کی صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 23 ہے، ورس نمبر 23. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا فلا تقل لہما، آپ ان دونوں کو نہیں کہہ سکتے ہرگز بھی اف یوں، یعنی کہ اف کا لفظ بھی جو ہے نا ان کے لیے آپ نہیں نکال سکتے منہ سے، اور اس سے کم کوئی لفظ تھا نہیں، ورنہ وہ آپ کو سمجھا دیتے. تو بہرحال یہ بڑا جو ہے نا خطرناک معاملہ ہے کہ اگر والدین جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو جائیں اور آپ کے ایسے حرکتیں ہوں، ایسے اعمال ہوں، اور وہ خدا نخواستہ اسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں، تو یہ اور خطرے کی گھنٹی ہے. And out of kindness lower to them the wing of humility and say, My Lord, bestow on them their mercy even as they cherished me in childhood. جیسے بچپن میں انہوں نے آپ کو نرم مزاجی سے، ظاہر ہے آپ بالکل کوئی عقل سمجھ نہیں تھی، تب انہوں نے آپ کا خیال کیا اور اپنی ذات سے زیادہ بڑھ کے خیال کیا، اپنی ذات کو آپ کے لیے بٹھایا، اور آپ کو جو ہے وہ ہر سہولت دینے کی انہوں نے پوری بھرپور کوشش کی. اب جب وہ بڑھاپے میں چلے گئے تو اب آپ جو ہے نا آپ کا رویہ بدل گیا. انہوں نے آپ پر اپنی جوانی لٹائی تھی، اب آپ جو ہے اپنی جوانی میں ایسے مست کہ ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے. And we have enjoined man in respect of his parents. His mother bears him with pain upon pain, and his weaning takes 2 years, saying, Be grateful to me and to both your parents. To me is the eventual coming. تو یہ ماں کی جو ہے نا تکلیف ہے، جو ظاہر ہے وہ پورا 9 مہینے 10 مہینے، بعض جو ہیں اس سے زیادہ بھی 2 سال میں بھی اولادیں ہوئی ہیں، اس سے زیادہ وقت میں بھی ہوئی ہیں. تو یہ جو تکلیف ہے نا، اٹھا کے اس کو رکھنا بوجھ کو، یہ بڑی تکلیف ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے اس کو دودھ پلانے کی تکلیف، وہ اور ماں کا جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ جو جڑے رہنا. تو اس میں کیا ہے تکلیف ہے، جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر عورت کو مقام دیا، مرتبہ دیا ماں کا، اور اس کو جو ہے جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی، اور جنت کا دروازہ جو ہے وہ والد کو بنا دیا. ظاہر ہے جنت مل بھی جائے تو فائدہ نہیں جب تک اس میں داخل نہ ہو سکے. اور جنت اور دوزخ کے درمیان ایک خلا ہے، جگہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے. تو اگر وہاں اس بیچ میں خالی جگہ میں بھی یہ رہ گیا اور دروازہ نہیں ملا جنت کا، تو بھی اس کے لیے فائدہ نہیں ہے پھر. تو پیراڈائز لائز انڈر دی فیٹ آف دی مدر. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی، اور والد کو نا، باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنا دیا. تو اگر والد بھی ناراض ہے تو گویا اللہ کی ناراضگی ہے اس میں، یہ حدیث آگے آ بھی رہی ہے. And we have enjoined on man doing of good to his parents. With trouble did his mother bear him, and with trouble did she bring him forth. And the bearing of him and the weaning of him was 30 months. ٹھیک ہے نا، گویا 30 مہینے ہیں جو وہ اس جو ہے نا تکلیف کے اندر جڑی رہتی ہے اس کے ساتھ. Until when he attains his maturity and reaches 40 years, he says, My Lord, grant me that I may give thanks for thy favor which thou hast bestowed on me and on my parents, and that I may do good
which pleases thee and do good to me in respect of my offspring. Surely I turn to thee, and surely I am of those who submit. तो कुरान की ये 46वीं सूरत है, उसकी 15वीं आयत नंबर, वर्स नंबर 15। तो इसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना उनकी तकलीफ का जिक्र फरमाया है कि कैसे जो है वो हर तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अपनी औलाद के लिए जो है वो उसको हर तरह से जो है ना फुलफिल करने के चक्कर में अपनी जो है ना वो तकलीफ है वो भूल जाते हैं। God pleasures is in the pleasure of the father, and God's displeasure is in the displeasure of the father. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said कि अगर आपने अपने वालिद को खुश रखा हुआ है, ठीक है ना, वो आपसे राजी है, तो इसका मतलब है कि आपका रब आपसे राजी। और अगर बाप को नाराज किया हुआ है तो इसका मतलब है कि रब भी आपसे नाराज है। ये कंफर्म बात है। आप कितनी इबादत कर लें, आप कितना कुछ कर लें, उसका कोई फायदा नहीं है फिर। और उसकी वजह क्या है? उसकी असल वजह यही है कि आपने अपने वालिदैन को क्या कर दिया? नाराज कर दिया, खुसूसन वालिद को ना। तो वो उसमें अल्लाह की भी नाराजगी है, क्योंकि बाप जो इतनी आसानी से नाराज अपनी सगी औलाद से नहीं होता है। तो बहरहाल कोई बड़ी वजह होती है, बड़ी बात होती है, तो फिर ही वो इस कदर नाराज हो जाता है। तो अल्लाह की भी उसमें नाराजगी है। फिर ये शख्स जो है जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, इसके लिए नामुमकिन है जन्नत में दाखिल होना। इफ अ पर्सन लुक्स विथ लव एट हिज पेरेंट्स, अब वो अपने वालिदैन को ना उनका फर्मा बरदार है, तो तब ये बात है, वरना नहीं। अगर ना फरमान है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। बाप को माँ को वालिदैन को एक नजर से देखता रहे रहमत भरी, तो उसको कोई सवाब अजर नहीं कुछ मिलेगा। लेकिन उसके वालिदैन उससे राजी हैं, उसके अखलाक अच्छे हैं, उनके साथ मामलात अच्छे हैं। इफ अ पर्सन लुक्स विथ लव एट हिज पेरेंट्स, God writes in his favor the reward equal to the performance of one Hajj pilgrimage. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said. तो नबी अलैहि सलाम ने इतनी जबरदस्त बात फरमाई, और आप तो यहाँ तक फरमाया करते थे कि मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ और मेरी वालिदा मुझे आवाज दें तो मैं नमाज तोड़कर जो है अपनी माँ की तरफ दौड़ लगाऊं। तो ये तो मोहब्बत का तकाजा है ना, एक नबी का भी देखें आप कैसा जबरदस्त तकाजा है। तो हम अपने वालिदैन से अगर बदजन हुए हुए हैं, नाराज हुए हुए हैं, वो इक्वलिटी नहीं करते हैं, वो अदल नहीं करते हैं, वो बड़े भाई को ज्यादा वो करते हैं, छोटी बहन को ज्यादा वो करते हैं, लाड प्यार, और मुझे नहीं करते हैं, तो ये हमारी बेवकूफी है। हमें ऐसा लग रहा है, हकीकत ये नहीं होती। हकीकत वो वालिदैन खुद जानते हैं कि वो वाकई में आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं। वो बस शैतान आपको ऐसे घुमा फिरा के दिखाता है इस तरीके से। तो बहरहाल वालिदैन जो है वो अपने सब औलादों का बराबर ही सोचते हैं, कभी भी वो इन इक्वलिटी नहीं करते हैं, कभी भी वो गैर अदल या जुल्म वाला मामला नहीं करते हैं अपनी औलाद से। तो वो सबके साथ एक ही जैसे होते हैं, बस वो औलाद को ना शैतान इन तरीकों से गुमराह कर रहा होता है और बहका रहा होता है, और खुद उसको अपने वालिदैन के खिलाफ बना देता है, और वालिदैन के साथ वो ऐसे मामलात कर लेता है कि फिर उनसे ताल्लुक जो है उसका खराब हो जाता है, जो कि गलत बात है बहरहाल। अच्छा जी, अब हमने इसमें ह्यूमन राइट्स कर लिया माशाल्लाह से। वुमेन राइट्स अब हम करेंगे, राइट्स ऑफ इक्वलिटी हो गया, पेरेंट राइट्स हो गया, और हुकूकुल इबाद है। तो चलें पहले हुकूकुल इबाद कर लेते हैं, फिर वुमेन राइट्स रह जाएगा। तो इसको देखते हैं अगर इसी आज की क्लास में हो सका, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो हमारे फिर ये ह्यूमन राइट्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास क्लासेस भी जो है ना वो कम रह गई हैं। ठीक है ना, सेमेस्टर वाइज देखा जाए तो आपके 14 से ना फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, और 14 को ही आपका पेपर है। अब हमारे पास नेक्स्ट वीक ही सिर्फ रह गया है जिसमें हमारी तीनों क्लासेस इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है ना, फ्राइडे को भी क्लास होगी, सैटरडे भी होगी, संडे भी होगी। चाहे कोई छुट्टी आ जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन क्लास हमारी कंफर्म होगी। उसकी वजह ये है कि नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट वीक है। ठीक है ना, उसके बाद फिर आपका उससे नेक्स्ट वीक जो है ना वो पेपर होगा। समझ गए स्टूडेंट्स? तो इसी वजह से हमने फिर प्रेजेंटेशन भी जो है ना इसी क्लास में कंप्लीट करनी है। जो अब आप वेरी नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी इंशाल्लाह फ्राइडे वाली, तो फ्राइडे को मैं सबकी इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन कंप्लीट ले लूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स? अब चलें जी, हुकूकुल इबाद एंड लास्ट सरमन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन कौन स्टूडेंट सुन रहे हैं मुझे रिप्लाई करें तेजी से।
جی جو اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں غور سے وہ مجھے رپلائی کرتے رہیں. تقریباً 20 سے 25 اسٹوڈنٹس نے رپلائی دیا ابھی تک. ٹھیک ہے نا. اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ سن نہیں رہے ہیں کلاس میں, وہ اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. جو اسٹوڈنٹ نہیں سن رہے ہیں وہ رپلائی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں. حقوق العباد اینڈ لاسٹ سمن آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیبر رائٹس ان اسلام, ٹیچر ڈگنیٹی, ٹیچر رائٹس آف نان مسلم, دی لاسٹ سرمن آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اٹس آپٹیما. تو یہ اس کورس کی آؤٹ لائن ہے اس چیپٹر کی آج کی. نیبرس رائٹس ان اسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایک شخص ہے, اس کا جو پڑوسی ہے, نیبر ہے, وہ اس سے ناراض ہے, اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے, تو اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے. That he is not a believer whose neighbor is not safe from his annoyance, his evil. ٹھیک ہے نا. اگر اس کے ایول سے وہ محفوظ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقت میں ہی ایمان والا نہیں ہے, اور جو ایمان والا نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. Who is neighbor in Islam. نیبر پڑوسی ہوتے کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. Whoever lives with a man in a locality or city is a neighbor. Al-Awza'i and Ibn Shihab said 40 houses in each direction. 40 گھر جو ہوتے ہیں نا, ہر آپ کے ڈائریکشن میں گھر کے, یعنی کہ آپ کے گھر کی طرف 4 ڈائریکشنز ہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل فرنٹ پہ ہے, بیک پر ہے, رائٹ پہ اور لیفٹ پہ. تو یہ 40 گھر ہر طرف لگا لیں تو یہ ٹوٹل ہو جائیں گے 160 گھر نا. 160 ہاؤسز آپ کے ارد گرد جتنے ہیں یہ سب آپ کے پڑوسی ہیں. سمجھ گئے بات؟ یعنی کہ اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے دائیں بائیں جو پڑوسی ہیں وہ 40 80 80 ہو گئے, اور پھر آپ کے سامنے اور پیچھے گلی میں جتنے 40 گھر ہیں وہ بھی. دیکھیں فائنل میں جو ہے نا سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. فائنل میں آپ کے نا مکمل کورس ہوتا ہے شامل. ٹھیک ہے نا. یہ بات یاد رکھیں, جو آپ نے مڈ سے بیفور مڈ پڑھا ہے, آفٹر مڈ فائنل تک, وہ سب اس میں فائنل میں شامل ہوتا ہے. اس لیے آپ کو کمپلیٹ تمام سلائڈز کی تیاری کرنی ہے. تو الاوزاعی اور ابن شہاب کے بقول جو ہے 40 گھر جو ہیں وہ ہوں گے. پیپر پیٹرن میں جب بنا دوں گا پیپر تو آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ said whoever hears the call for prayer is a neighbor. جن کو اذان کی آواز آتی ہے نا, پہنچتی ہے, ایک مسجد ہے وہ اس کی اذان ہوتی ہے, جن کو اس کی آواز پہنچتی ہے وہ سب پڑوسی ہیں. Some scholars say whoever hears the اقامہ, جو نماز کے لیے اقامت قائم کی جاتی ہے, پڑھی جاتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, جس سے نماز کھڑی کی جاتی ہے. اس اقامت کی آواز جن گھروں تک جاتی ہے وہ سب آپس میں پڑوسی ہیں. یہ بعض اسکالرس نے کہا. Call immediately preceding prayers given within the mosque rather than from the minarat is a neighbor of dead mosque. تو ہوتا بھی یہی تھا, مساجد کی دیواریں کوئی اتنی اونچی ہوتی نہیں تھی تو آواز گھروں تک جاتی تھی. گھر کچے ہوتے تھے, کوئی RCC اور اتنے پکے نہیں ہوتے تھے جو آج کل ہے. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Worship Allah and join none with him in worship. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, and do good to parents. وَبِذِي الْقُرْبَى, his folk. وَالْيَتَامَى, orphans. وَالْمَسَاكِينَ, al-masakin, the poor person. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, the neighbor who is near of kin. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ, the neighbor who is a stranger. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ, the companion by your side. وَابْنِ السَّبِيلِ, the wayfarer you meet, جن سے آپ ملیں. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, and those slaves whom your right hand possess, جو آپ کے ماتحت ہیں. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
من کان مختالا فخورا, verily Allah doesn't like such as are proud and boastful. سورہ نساء 4th سورت ہے یہ, چوتھے نمبر کی, ورس نمبر 36. ٹھیک ہے نا, 36 نمبر آیت. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں, برابری کا نہیں جتنا حق ہے ان کا بلکہ اس سے بڑھ کر, اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں, بلڈ ریلیشن, یتیم ہیں, مسکین ہیں لوگ, لاچار, ضرورت مند, ان کے ساتھ بھی, والجار ذی القربہ. اب آپ کا وہ پڑوسی جو اجنبی ہے, آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, والجار ذی القربہ آپ کے قریب ہے, اسٹرینجر ہے, دی کمپینین بائی یور سائڈ, دی وے فیریئر, والجار الجنوبی, اور جو آپ کے بالکل ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے کلاس میں, ٹھیک ہے نا, وہ صاحب بالجنبی, یا آپ کے ساتھ جو ہے نا کسی بھی جگہ پہ پارک میں بیٹھا ہوا ہے, ادھر ادھر کہیں آپ گئے تو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے کچھ دیر کا, وہ اپنے سبیل راستے میں, گاڑی میں, سفر میں آپ کے ساتھ ہے, تو وہ بھی آپ کے ساتھ جو بیٹھا پڑوسی ہے. اور اسی طرح جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ نیبرہڈس کے خلاف ہے, جو لاس ہے نا کہ آپ نے پڑوسی کا کس اعتبار سے خیال کرنا ہے اس کے خلاف ہو جائے گا. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی has ordered us in his book through his prophet to protect our neighbors, کہ اپنے پڑوسیوں کا حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری میں داخل ہے. آپ یہ نہیں سمجھے پڑوسی ہے بھاڑ میں جائے, مرتا ہے مرے, اور اس کے یہاں جو ہے نا چوری ہوتی ہے تو ہوئے ہماری بلا سے, اور ایسے پھڈے کر کے رکھے ہوئے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر مسلمان ہی نہیں ہیں, ایمان ہی نہیں ہے آپ کے اندر, کیونکہ آپ اپنے پڑوسی سے ہی نہیں اچھے تعلق رکھ سکیں. اور یہیں سے پہچان ہوتی ہے انسان کی, اس کے پڑوسیوں سے, اس کے اپنے گھر والے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, لوگ کیا کہتے ہیں, ان سے زیادہ پہچان ہوتی ہے انسان کی. تو پروٹیکٹ آور نیبرز ٹو ریسپیکٹ ہز رائٹس, اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے, ٹو کیئر اباؤٹ ہز ویلفیئر, اس کی جائیداد کی حفاظت کرنی ہے بھائی, یہاں تک ہے. ہی ہیز مینشنڈ دی نیبر آفٹر دی پیرنٹس اینڈ دی کلوز ریلیٹیوز, بلڈ ریلیشنز جو آپ کے والدین ہیں, خونی رشتہ دار جو رشتہ دار ہیں, ان کے بعد پڑوسیوں کا زیادہ حق ہے. He says neighbors who are near and neighbors who are strangers, meaning those who are not related to you. تو وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں جس جگہ پر آپ وطن اصلی ہے, یعنی کہ آپ کا ریئل کنٹری ہے, ریئل اسٹیٹ ہے, آپ جدھر رہتے ہیں ہمیشہ. اور دوسری وہ جگہ ہوتی ہے بعض دفعہ انسان کی جہاں وہ 2 گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ وہ بعض دفعہ جا کے رہتا ہے کچھ عرصے کے لیے, تو وہ پھر وہاں کے جو پڑوسی ہوں گے وہ اس کے نیبرز ہوں گے جو اسٹرینجر ہیں. جدھر مستقل رہتے ہیں, جو پرماننٹ ایڈریس ہے, ادھر کے نیبرز جو ہیں وہ اس کے قریبی ہیں, نیئرسٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, قریبی جو کہلاتے ہیں. تو ان دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں, بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے پڑوسی نہیں کہلائیں گے جدھر یہ کبھی کبھی رہتا ہے. جبرائیل علیہ السلام kept on commanding the neighbor to me until I thought he would make him an heir. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسیوں کے اتنے حقوق جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کے بتلائے کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا بعض دفعہ کہ شاید ان کا اب وراثت کے اندر بھی جو ہے نا تقسیم میں حصہ ہو جائے گا. یعنی کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے, بٹتی ہے نا, کیونکہ اس کا تو خود کچھ ہے ہی نہیں, تو وہ اس میں پڑوسی بھی شامل ہو جائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنے حقوق آ کر جبرائیل علیہ السلام نے بتلائے کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا. پھر پروٹیکٹنگ نیبر از پارٹ آف فیتھ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said by Allah, he is not a believer by Allah, he is not a believer by Allah, he is not a believer, کہ اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے. 3 دفعہ یہ بات فرمائی, اس کا تو کوئی یقین ہی نہیں ہے. It was asked, who is dead, O messenger of Allah, تو ان سے پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ کے رسول وہ کون ہے. He said, one whose neighbor doesn't feel safe from his evil, کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے, اس کے ایول پن سے جو ہے نا محفوظ نہیں ہے, بچا ہوا نہیں ہے, تو اس شخص کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے پھر. اور یہ دیکھ لیں صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے, بالکل درست حدیث جس کو کہا جاتا ہے نا پکی سند کے ساتھ جو ہوتی ہے حدیث, تو یہ وہ حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. Example of 2 women. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was told of a woman who prayed during night and fasted a lot during day and gave alms generously.
but whose neighbors complained of her abusive tongue. He said that she would be in hellfire. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت تو پہ جہنم میں جائے گی اگرچہ دن بھر روزے رکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور رات بھر جو ہے قیام اللیل کر رہی ہے، رات بھر عبادات کر رہی ہے، لیکن اس کی زبان بڑی کڑوی ہے اور اس کی زبان سے جو ہے وہ تکلیف ہے سب کو، خصوصاً آس پاس والوں کو، پڑوسیوں کو، سب۔ تو ایسی عورت کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ اور جو جس دوسری عورت کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا، when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was told of another woman who didn't do all those extra acts of worship other than just compulsory wajib, but whose neighbors were happy with her, he said that she would be in paradise. تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو جنت میں جائے گی، کہ اس کے پڑوسی تو اس کے شر سے محفوظ ہے نا، بھلے وہ ایکسٹرا عبادات نہیں کرتی ہے، صرف فرائض ادا کرتی ہے، فرض نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہے فرض وہ ادا کر دی، فرض روزے ہیں وہ رکھ لیے، کوئی ایکسٹرا عبادات نہیں کر رہی ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، نامحرموں کے ساتھ جو ہے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہیں، یہ تو حرام ہے، ویسے ہی تو غلط ہے۔ یہ تو معاملہ ہے کہ مقصد ہے کہ ان کے معاملات آپس میں اچھے ہیں، لین دین ہر چیز جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، مطلب تعلق صحیح ہے، مردوں کا مردوں کے ساتھ اور خواتین کا خواتین کے ساتھ۔ Categories of neighbors. Jabir radiallahu ta'ala relates that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said neighbors are of three kinds. تین قسم کے نیبر ہیں جن کے پھر تینوں کے الگ الگ قسم کے حقوق ہیں۔ تو جو آپ کا پہلا پڑوسی ہے، the neighbor with only one right, is a non-Muslim neighbor with whom there are no family ties. جس سے آپ کا کوئی کونی رشتہ نہیں ہے، کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے، تو ایز اے اونلی نیبرز ہونے کے ناطے اس کا ایک حق ہوگا۔ دی نیبر وتھ ٹو رائٹس، دو حق والا جو نیبر ہے، پڑوسی ہے، وہ کون ہے؟ از دی نیبر ہو از آلسو مسلم، کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، ایک تو اس بات کا حق ہے اس کو، دوسرا وہ مسلمان ہے، تو یہ دوسرا حق ہے۔ As such he has a claim as a neighbor as well as a fellow Muslim. وہ آپ کا مسلمان بھائی بھی ہے تو اس کا ڈبل حق ہے۔ تین حق والا پڑوسی، the neighbor with three rights is the neighbor who is a Muslim and a relative. He has a claim as a neighbor, as a fellow Muslim and as a relative. تو ایک تو آپ کا پڑوسی ہے، دوسرا آپ کا مسلمان بھائی ہے، تیسرا آپ کا ریلیٹو بھی ہے، بلڈ ریلیشن ہے، خونی رشتہ دار بھی ہے، اس کے تین حق ہے۔ Good and bad neighbors. Sa'ad ibn Waqqas radiallahu ta'ala anhu narrated that our noble Prophet sallallahu alaihi wasallam said four things brings happiness, a righteous wife. چار چیزیں خوش قسمتی کی نشانی ہے، اچھی بیوی مل گئی تو اس کے بارے نعرے ہو گئے۔ spacious home، اچھا گھر مل گیا کھلا، a righteous neighbor، اچھے پڑوسی مل گئے، a comfortable means of transport، اس کو اچھی سواری حاصل ہو گئی، مرسڈیز بھی ہے بند کری ہوئی اور گدھا جو ہے چلتا ہوا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے اچھی سواری جو چلے، رکے نہیں، کھڑی نہ ہو، تنگ نہ کر دے۔ فور تھنگس کنٹریبیوٹ ٹو مائزری، چار چیزیں ہیں جو بدقسمتی اور بد قسمتی کی نشانی ہے۔ A bad neighbor, a bad wife, a cramped home and a bad means of transport. ابن حبان 1232۔ اس کو خطرناک پڑوسی مل گئے، اب ذہن ہی نہیں ملتا، بدتین قسم کے ہیں یا مطلب غیر مذہب ہیں، کوئی مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے اب تعلق نہیں بن پاتا۔ خراب خطرناک بیوی مل گئی، کریمپڈ ہوم، اس کو جو ہے ایسا گھر مل گیا جو کہ تنگ ہے، اور ایسی سواری مل گئی جو پریشان کرنے والی، تو یہ بدقسمتی کی نشانی۔ رائٹس آف دی نیبر، ریٹرننگ ہز گریٹنگ اینڈ ایکسیپٹنگ ہز انویٹیشن، اس کے آپ نے دعوت کو قبول کرنا ہے۔ ریفریننگ فرام ہارمنگ ہم، بیئرنگ دی ہارم آف دی نیبر، اس کی تکلیف کو بھی اٹھا لیں، برداشت کر لیں۔ تو یہ فرمایا بھی گیا ہے کہ اس کو معاف کرتے رہے، اگر اس سے کوئی سختی ہو رہی ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے، اس کو معاف کرتے رہے، اس کو جو ہے نا تنگ نہ کریں کہ بھائی یہ پریشانی آپ کی وجہ سے، برداشت کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی loves one who shows tolerance towards neighbors. Abu Dharr رضی اللہ تعالی reported that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said اللہ سبحانہ وتعالی loves a man who has a bad neighbor who annoys and disturbs him. تو اللہ تو خوش ہوتے ہیں جب وہ اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے اور یہ برداشت کر رہا ہوتا ہے، but he bears it with patience and forbearance.
until Allah ends the matter either during his lifetime or upon the death of either of them. Ahmad and Tabrani. One man came to Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu and said to him, a neighbor of mine causes me a lot of trouble, insults me and causes me inconvenience. Ibn Abbas replied, if he disobeys Allah by hurting you, obey Allah by being kind to him. ये देखे कि अगर वो तुम्हें तंग करते करते नहीं थक रहा तो तुम बर्दाश्त करते करते मत थको, अपने रब को राजी कर लो ऐसे. Pursuing and accomplishing needs. Prophet Subhanahu wa Ta'ala Sallallahu Alaihi Wasallam, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, he who spends the night satiated while knowing that his next door neighbor is hungry does not truly believe in me. Sometime a companion of the Prophet would receive a gift and then send it to his neighbor, who would send it to another neighbor. ठीक है ना, ये होता था. Who would send it to another neighbor and it would circulate around more than 10 houses until it finally reached the first one again. एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे, वो ये समझते हुए कि हमारे पड़ोसी ज्यादा इस चीज के हकदार होंगे, उनको ज्यादा जरूरत होगी, वहां भेज देते थे. करते करते पहले ही साहबी के घर में वापस आ जाती थी चीज. Aisha asked the messenger of Allah, I have two neighbors. To which of them should I offer a gift? He replied, to the one whose door is nearer to you. हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दो मेरे पड़ोसी हैं, मैं कौन ज्यादा हकदार है? फरमाए, जिसका दरवाजा आपके दरवाजे से ज्यादा करीब है. Abu Dharr रजी अल्लाह तआला अन्हु, may Allah be pleased with him, reported Prophet sallallahu alaihi wasallam commanded me thus, O Abu Dharr, whenever you prepare a broth, put plenty of water in it and give some of it to your neighbor. जब सालन बना लो तो उसको बढ़ा लो, पानी बढ़ा दो, भले क्या हो गया. और अगले के घर की दाल भी पसंद आ रही होती है, जायका चेंज हो जाता है क्योंकि इस वजह से, और हम नहीं पेश करते. फरमाए, बढ़ा के और पड़ोसी को भेजो. अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रिपोर्टेड दैट Prophet sallallahu alaihi wasallam said, no one should prevent his neighbor from fixing a wooden peg in his wall. अपनी दीवार में ठोका ठाकी भी ना करे जब तक उसके पड़ोसी से इजाजत ना ले. क्या पता उसकी तबीयत खराब हो, वो कहे भाई थोड़ी देर बाद कर लेना, अभी हम हॉस्पिटल जा रहे. नेबर्स में नो सम सीक्रेट मैटर्स ऑफ हिज नेबर. वो जाहिर है नजर रखे हुए होते हैं. आजकल तो माशाल्लाह औरतें बाज ऐसी हैं, वो घर के अंदर कम रहती हैं, बाहर ज्यादा रहती हैं. वो बाहर नजर रखनी होती है, एक एक मोहल्ले की जगह, चीज, कौन सा पत्ता कहाँ से हिल गया है, तो वो सब उनको रखनी पड़ती है सारी कैलकुलेशन. तो ऐसे में फिर सीक्रेट्स भी उनके पास होते हैं, पता होता है किस घर में कौन आ रहा है जा रहा है और क्या कितने लोग आए और कि कौन कौन से मेहमान आए और क्या क्या चल रहा है घरों में. तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो एक सीक्रेट होती हैं आपके पड़ोसी की, तो इनको छुपाना चाहिए, इसको खोलना नहीं चाहिए. खोलेंगे तो अल्लाह आपके भी खोल देंगे फिर सबके सामने. Anas radiallahu ta'ala narrated that he heard our noble Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, by him in whose hand is my soul, no man truly believes until he loves for his neighbor or his brother that he loves for himself. Abu Huraira reported that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to say, O Muslim woman, no one should scorn the gift of a neighbor, even if it is only a sheep's food. अगरचे वो मतलब उसके पाए क्यों ना हो ना, जो भेड़ होती है, तो अगर ये भी गिफ्ट में दिया है ना, तो ये ना समझा जाए कि भाई ये क्या दे दिया है ना. हत्ता कि वो भी गिफ्ट में दे तो उसको कबूल करे, उससे जो है एराज ना करे, ये चीज गलत है. बहरहाल, केयरिंग फॉर द moral and religious status of the neighbors. On one occasion, the Prophet Subhanahu wa Ta'ala is reported to have said that what has happened to those whom Allah has favored with the understanding of faith and religious knowledge, and they do nothing by way of teaching it to their neighbors. They neither give good counsel nor discharge the duty of enjoining what is good and lawful and forbidding what is bad and prohibiting. तो ये भी उनके लिए जरूरी है कि वो अगर अच्छी तालीम रखते हैं तो उनको भी अच्छी तालीम दें, समझाएं, सिखाएं. And what has happened to the uninformed ones, that they make no effort to learn from their neighbors. By Allah, it is the duty of those who
possess the knowledge to impart it to their neighbors. مقصد اس کا یہ ہے کہ بھائی خصوصاً دین کا علم اگر نالج آپ کے پاس ہے نا تو ایسی کنڈیشن صورت بنانی چاہیے کہ محلے والے کسی وقت ساتھ جڑ کے بیٹھا کریں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بھی. ٹھیک ہے نا, خواتین بھی گھروں میں جڑیں اور دین کی جو ہے نا محفل ہو, دین کی کچھ بات ہو, بھلے 10-15 منٹ ہی کیوں نہ ہو, لیکن ضروری ہے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکشن, do you know what a neighbor's rights are? If he asks you for help, you should provide help for him. تو تمہیں مدد کرنی پڑے گی. اگر وہ بیمار ہو جائے تمہیں اس کے پاس عیادت کے لیے جانا ہوگا. اگر اس کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے اسے خوشی مبارکباد دینی ہوگی. برا ہوتا ہے تو جا کے افسوس کرنا پڑے گا. If he dies, اگر وہ مر جائے تو اس کے جو جنازے میں, اس کے کفن دفن میں, اس کی نماز جنازہ, پھر اس کے تدفین کے اندر تمہیں شامل ہونا پڑے گا. You should not raise your building so high. آپ اس کے گھر سے اپنی اونچی بلڈنگ نہیں بنا سکتے اس کی اجازت کے بغیر, اس کی ہوا رک جائے گی تو آپ گناہگار ہوں گے. وہ اگر منع کرتا ہے تو آپ کو رک جانا چاہیے. You should not hurt him with the smell of your cooking pot. آپ کے کھانوں کی خوشبو ہی نہیں جانی چاہیے. آپ کو خود رخ بدلنا چاہیے کہ کہیں اور سے دھواں نکلے یا کوئی اور راستہ ایسا ہو جہاں سے اس کو تکلیف نہ ہو, میرے پڑوسی کو خصوصاً. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. If you buy fruit, اگر کوئی چیز خرید کے لائیں گے تو بچے دیکھیں گے, ظاہر ہے یا تو چھپا کے لے جائیں اگر آپ نہیں دینا چاہتے, ورنہ ان کے گھر پہ بھی بھیجنا ہے. یہ تو ہے. Warning on violation of neighbors' right, happiness, unity and the spirit of love. اسی طرح reality of many people is that these rights are being neglected. Some people usurp the right of their neighbors and may even betray their neighbors. What is the greatest sin? In his answer, he mentioned to commit adultery with your neighbor's wife. سب سے خطرناک بڑا گناہ ہے کہ پڑوسن کے ساتھ اب زنا کر رہا ہے, نعوذ باللہ. حالانکہ یہ خود محافظ تھا. جو خود محافظ ہو وہ خود ہی غلط کام میں پڑ جائے تو یہ سب سے زیادہ بڑی پھر خطرے کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم ایز اے ٹیچر, آپ علیہ الصلوۃ والسلام استاد کے طور پر کس طرح تھے, اس کو پھر یہاں پر دیکھ لیے گا انشاءاللہ. اچھا, تقریباً یہ والی ہماری جو سلائڈس تھی نا نیبر سے ریلیٹڈ, وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے. میری آواز کلیئر آ رہی اسٹوڈنٹس آپ کو؟ میری آواز کلیئر ہے نا؟ تو یہ جو نیبرس رائٹس کی ہماری تھیں یہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو کافی انفارمیشن مل جائے گی ان لاسٹ کی سلائڈس میں, تو ان کو آپ ضرور دیکھ لیے گا تاکہ آپ کو فائدہ ہو. Preservation of dignity of as a human being, the right to freedom to believe, the right to follow their religious laws, the right to justice. Islamic justice towards non-Muslim and justice as a right. Security of life, یہ اسلام دیتا ہے. Human rights میں آپ نے پڑھا ہے. Receiving good treatment is the right of a non-Muslim under Islam, not just a matter of courtesy. Poor and needy non-Muslims have the right to social security under Islamic law, the right of non-Muslim to be protected against outside aggression in return for paying jizya. تو وہ اس کا پھر جزیہ دیتے ہیں اور زنار جو ایک گلے میں پہنتے ہیں, ایک پٹا ہوتا ہے. تو یہ مسلم لاز ہیں, قوانین ہیں. اس کے پھر بدل میں ان کو جو ہے نا سیکورٹی ملتی ہے, ان کی ہر چیز کی حفاظت کا ذمہ داری ہوتی ہے مسلمانوں پر. The last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him, صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر اور آپ کے وفات تک. تو پری ہجرہ اور پوسٹ ہجرہ جو ہے اس میں زیادہ امپورٹنٹ لیکچرز ہوتے ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی بھی ہیں الحمدللہ, تو ان کو ضرور دیکھیں. آؤٹ لائنز جو ہے ہم نے یہاں پر جو کچھ پڑھا ہے وہ نیبر رائٹ ان اسلام, ٹیچر ڈگنیٹی, تو آپ کو شروع سے ہم بتا ہی رہے ہیں. ٹیچر رائٹس کیا ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایز اے ٹیچر آپ کیسے تھے. رائٹ آف نان مسلم, دی لاسٹ سرمن آف پروفٹ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں تو یہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ آپ کا ایک اسائنمنٹ ہے, نیکسٹ ویک تک کا اس میں ٹائم ہے. کوشچن ہے آپ کے ساتھ, واٹ از دی میننگ آف حقوق العباد. ڈسکس سم رائٹس آف نیبر, ایکسپلین دی ڈگنیٹی آف ٹیچر آفٹر سین اٹ سلائڈ. Count any 5 rights of non-Muslim, give them by Islam. Memorize the lesson of last sermon. تو وہ آپ کو خود ہی یاد کرنا ہے, اس کو آپ یاد کریں. پیپر میں یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں. تو یہ اسائنمنٹ آپ بس کوشش کریں کہ ایک صفحے پر ہی لکھ لیں, یعنی کہ آگے پیچھے فرنٹ بیک.
اس سے زیادہ جو ہے آپ تفصیل میں مت لکھیں. بس ایک صفحے پہ آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں اسائنمنٹ کو انشاءاللہ، تو یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہماری لاسٹ سلائیڈز ہیں، ایک چیپٹر ہے اس کو ابھی دیکھ لیتے ہیں ذرا. میں آپ کو اس کی سلائیڈز ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں. جی ہاں، یہ سب کوشچنس ہیں جو آپ کا اسائنمنٹ نمبر 2 ہے. وومن رائٹس ہمارے پاس رہ گیا ہے بس. اوپن ہو گیا اسٹوڈنٹ آپ کے پاس وومن رائٹس آ گیا؟ اچھا جی، انٹروڈکشن ان ہسٹری، سوشل ایسپیکٹ، اسپرچل ایسپیکٹ، پولیٹیکل اینڈ لیگل ایسپیکٹ. ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں وومن رائٹس کو دیکھتے ہوئے. سب سے پہلے سمجھنا چاہیے وومن بیفور اسلام. اسلام سے پہلے جو ہے خواتین کے کیا حقوق تھے؟ تو آپ کو کوئی بھی حق نہیں ملے گا. خواتین کو تو بس ایسا جو ہے نا دبایا جاتا تھا اور بس استعمال کی چیز سمجھتے تھے اور کوئی حقوق ہی نہیں تھے ان کے. جہالت کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے نا، جس کی بنیاد پر خواتین کے ساتھ جو ہے بہت برا سلوک کیا جاتا تھا اور انہیں جو ہے نا بس باندنیاں اور خادمہ ہی بنا کے رکھا گیا ہوا تھا. وومن رائٹس ٹو پراپرٹی. اسلام سے پہلے نا a daughter could inherit only if no male heirs existed. وہ جب کوئی نہیں اس کا بھائی ہوتا تھا یا کوئی مرد تو بس تب وہ اس کو کچھ مل جاتا تھا ورنہ تو نہیں. Among Arabs only males could inherit. عربوں کے یہاں صرف مرد جو ہے نا وہ وارث بنتے تھے میراث سے. یعنی کہ والدین کا انتقال ہوا تو صرف جو لڑکا ہوتا تھا مرد ہوتا تھا اسی کو ہی وراثت ملتی تھی اور اس کے علاوہ لڑکی کو نہیں ملتی تھی. وومن ور کنسیڈر پراپرٹی، وہ تو خود وراثت میں تقسیم ہو جاتی تھی. ور بریڈ الائیو، اس کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. ہیڈ نو رائٹس، اس کے کوئی بھی حقوق نہیں تھے. اسی طرح کا زمانے جاہلیت کا زمانہ تھا. In use before Islam, it was often a sign of class distinction. Slaves could be punished for willing. Before and after Islam, where it was inconvenient to labor, it was not worn. اور بہرحال جو پردے کا معاملہ تھا اور وہ یہی تھا اب بھی ہے کہ جو باندھی ہوگی اس کو پردے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ خادمہ باندھی ہے. آزاد عورت کو صرف اس بات کی اجازت ہے کہ وہ پردہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو آزاد عورت ہے نا، ٹھیک ہے نا. ہماری عورتوں کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں آزاد عورت جس کے پاس ول پاور ہے، یعنی کہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے. تو اسلام نے پھر اسے اجازت دی ہے، وہ پردہ کر سکتی ہے اور وہ کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس اتنی ہمت ہے، اتنی جارحیت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو پورا چھپا سکتی ہے کیونکہ اس کے بنانے والے نے اس کو حکم دیا ہے. کسی مولوی نے مفتی نے اس کو حکم نہیں دیا ہے، یہ قرآن میں حکم ہے. اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ پورا اسلام قبول کریں ورنہ ادروائز چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں. آپ اگر اسلام میں نہیں داخل ہوں گے تو اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہے اس بات سے، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے اس بات سے. پھر اگر آپ داخل ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں دل سے، تو پھر آپ پردہ کریں. یہ آزادی کی نشانی ہے، انڈیپینڈنسی کی نشانی ہے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو بس آپ سمجھ جائیں کہ آپ غلام ہیں. غلام کیونکہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کی دیکھیں مرضی آپ کرنا بھی چاہیں تو آپ نہیں کر پا رہے ہیں. زمانے نے آپ کو ایسا مجبور کر دیا، آپ اس کے ہاتھوں غلام بن گئے. تو یہی باندی کی نشانی تھی اسلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اب بھی ہے کہ وہ پردہ نہیں کر سکتی. وہ چاہے بھی تو نہیں کر سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑی مار کے اس کا پردہ ہٹا دیا اور کہا کہ بھائی تو پردہ نہیں کر سکتی. Ancient society, women were inferior to men. Birth of a female was a disgrace.
Quran, when news is brought to one of them of the birth of a female child, his face darkened. تو ان کے چہرے ہی بگڑ جاتے تھے، کالے ہو جاتے تھے، بچی کی اطلاع مل گئی تو. And is filled with inward grief. Girl allowed to live bought and sold as product. اس کو خرید و فروخت کر لیا جاتا تھا، چیز سمجھا جاتا تھا. اور جب لڑکے کی پیدائش کا ہوتا تھا تو اسے بہت خوش ہوتے تھے. تو یہ سب بھی کیوں تھا زمانے جاہلیت کے اندر؟ لڑکی کو اتنا زیادہ جو ہے برا کیوں سمجھا جاتا تھا اور لڑکے کو اتنا اچھا کیوں سمجھا جاتا تھا؟ زمانہ جاہلیت تھا، جاہل لوگ تھے لیکن عقل مند تھے ہم سے زیادہ، تبھی یہ حرکتیں اس طرح کی الٹی سیدھی کرتے تھے، دماغ چلتا تھا. تو کہتے تھے کہ لڑکی جو ہے نا یہ نقصان دہ، یہ کیا ہے، پارٹ آف بزنس میں ہمیں یہ گھاٹا دے گی، نقصان کرے گی. ایک تو اس کے اوپر انویسٹمنٹ اتنی ہوگی، جب پیدا ہوگی تو اس کو جوان کرنے تک پیسہ خرچ ہوگا، پھر یہ ہمیں لاس دے کے چلی جائے گی، الٹا نقصان. اور جو لڑکا ہوگا تو وہ پروفٹ جنریٹ کرے گا، وہ ہمیں تھوڑا سا انویسٹمنٹ ہے پھر پروفٹ ہی پروفٹ ہے. تو یہ عقل لڑاتے تھے. اب کے زمانے میں الحمدللہ بڑا فرق آ گیا، اب تو رحمت برکت، اور کیونکہ یہ اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق دیے ہیں. اور اب آج کی عورت کہہ رہی ہے کہ ساڈا حق کتنے رکھ، اور اسلام کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا سلوگنس ہیں، ایسے خطرناک نعرے میں بول بھی نہیں سکتا یہاں. تو یہ سب جو ہے نا جہالت ہے. پڑھا لکھا جاہل ہو جائے نا انسان تو وہ یہ حرکتیں کرتا ہے، جب وہ چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے نا غور سے اپنے علم سے، جاہل ہوتا ہے، اس کو جو جیسا بول دیتا ہے بس وہ ویسے ہی اسی ٹریک پہ چل جاتا ہے. تو حالانکہ اسلام نے تو آپ کو اصل عزت دی، اسلام نے، کسی مذہب نے یہ بات نہیں کری ہے، صرف اسلام نے یہ بات کری ہے. وومن رائٹس پراپرٹی، وومن رائٹس ٹو پراپرٹی انہیریٹنس. اللہ دیکھیں قرآن میں، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا صحابہ میں ایسے حالات ہیں کہ بچی کو تو پسند ہی نہیں کرتے، خود ایسے صحابہ تھے جو اپنی 6-7 کی بچیوں کو انہوں نے خود دفنا دیا تھا زندہ مٹی میں، قبریں کھود کے. تو یہ تک واقعات ہوئے. تو جس کی وجہ سے وہ صحابہ پھر جب ایمان لائے، اسلام لائے، تو روتے تھے اور نبی علیہ السلام سے بار بار پوچھتے تھے. تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ بھائی تمہارے گناہ معاف ہو گئے، کیونکہ تم زمانے جاہلیت میں تھے، ایسے مجبور تھے، تمہارے پاس دین نہیں تھا، اسلام نہیں تھا. اب اسلام کی برکت آ گئی، اب کوئی یہ نہیں کر سکتا. لہذا پھر بھی عربوں میں وہ ایک دوری تو تھی نا بچیوں کو لے کے، بچی کو تو مطلب گود میں اٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کو پیار کرنا پسند نہیں کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے یہ سب ان کے سامنے کر کے دکھایا. تو عرب لوگ حیران ہو گئے جب نبی علیہ السلام نے ایک بچی کو گود میں اٹھایا، اسے بوسہ دیا. اور عرب صحابہ حیران، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ تو رحمت ہے، برکت ہے. اور پھر آپ نے ایسے فضائل سنانے شروع کرے کہ جس کی نے ایک بچی کی، جس نے اپنی جو ہے 5 بچوں کی پرورش کری، اچھا پڑھایا لکھایا، ان کی اچھی جگہ شادی کی، تو وہ جنت میں جائے. پھر 4 کے متعلق، پھر 3 کے، پھر 2 کے. ایک صحابی نے فرمایا رسول اللہ اگر ایک ہی بیٹی ہو، تو آپ نے فرمایا ایک بھی ہوگی تو وہ اگر اس کی اچھی پرورش کری، اس کو اچھا پڑھایا لکھایا اور اچھی جگہ شادی کی، تو وہ بندہ بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ. تو یہ فضیلتیں سنائیں. گھر میں فرمائے جو چیز لے کر آؤ سب سے پہلے بچی کو دو، لڑکے کو بعد میں دو. جو کمزور ہے نا گھر کا، وہ اس کے ذریعے اللہ برکت ڈالتا ہے گھر میں. سورہ 4 آیت نمبر 20. But if you decide to take one wife in place of another, even if you had given the latter a whole treasure for dower, take not the least bit of it back. Would you take it by slander and a manifest wrong? تو یہ قرآن نے دیکھے پھر طریقے بھی بتائیں، سارے احکامات بھی سمجھائیں. مین آر دی پروٹیکٹرس اینڈ مینٹینرس آف وومین. تو مردوں کو اللہ نے آگے درجہ دیا، فضیلت دی. برابری نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پریویس کلاس میں. اگر برابری ہوگی تو پھر عورت کا نقصان ہو جائے گا. ایک دفعہ یہ خود بھاری سامان اٹھائے گا، اگلی دفعہ اس کو بولے گا. ایک دفعہ خود پینچر لگائے گا گاڑی کا یا بائک کا جو بھی، پھر اگلی بار بیوی کو بولے گا تم لگاؤ، اب تمہارا نمبر ہے. تو یہ خطرے کی نشانی ہے. پھر برابری نہیں ہے، مرد کو آگے رکھنے میں ہی فائدہ ہے.
اس میں پروٹیکشن ہے عورت کی. مینٹینرز جو ہیں وہ، اور گھر کے جو ہے وہ عورت ہے، وہ سربراہ گویا، وہ ساری چیزوں کو جانتی ہوتی ہے، لیکن فیصلے ڈیسیژن مرد لے گا. ویلنگ فار وومین اینڈ سے ٹو دی بلیونگ وومین. تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس کے بعد. بھائی آپ کو جس نے بنایا، اللہ نے، رب نے، وہ جب کہہ رہے پردہ کرنا ہے تو کرنا ہے، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو اپنی خوبصورتی کو چھپانے، خوبصورتی کو نمایاں کرنے سے اس کو ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے، پھیکا کر دیتا ہے انسان. ایک موبائل کی خوبصورتی کو بچانے کے لیے دیکھیں پیچھے بھی کور چڑھاتے ہیں اور اسکرین پر بھی پروٹیکٹر چڑھاتے ہیں، اور اپنے اوپر جو ہے نا چہرے پر کچھ نہیں لگا رہے. حیرت کی بات ہے. چہرہ تو اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس سے زیادہ قیمتی ہے. موبائل تو دوسرا آ جائے گا، چلو ٹوٹ گیا تو، لیکن چہرہ تو اس کی حفاظت سب سے زیادہ ہے. سمجھ گئے نا. say to the believing men that they should lower their gaze and guard their modesty. That will make for greater purity for them. And Allah is well familiar with all that they do. اللہ تو جانتے ہیں بالکل اچھی طرح. بس یہی حکم ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ نے کہا. Misconceptions about women in Islam. Muslim women are slaves to their husband inferior to them. وہ ان کی غلام ہے. یہ ایک سوچ بن گئی ہے. ایسا بنا کے جو ہے نا دماغ والدین بھی بھیج دیتے ہیں، چونکہ دین کا علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی یہ غلام نہیں بن کے جاتی ہے، بلکہ یہ حقیقی بیٹی بن کے جاتی ہے اگلے کے گھر. تو یہی احساس دلانا بھی چاہیے اس کو، اور ان کو بھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ لڑکی کو ہی اگلے گھر میں جا کر ان کے ہی طور طریقے وہ اس میں ڈھلنا ہوتا ہے. یہ تو چیز ضروری ہے، اس سے کوئی بھی نہیں. اگر لڑکی اس سے بھی انکار کرتی ہے تو وہ چیز غلط ہے، کیونکہ اس نے اسی ماحول میں رہنا ہے، ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کو پھر خود کرنا ہوتا ہے، خود اس کو اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے. لیکن وہ کوئی غلام نہیں ہے، یہ بات تو حقیقت ہے. وومین آر فورسڈ بائی دیئر ہسبینڈ ٹو کور. تو یہ چیز دیکھیں تبھی ہوگی جب عورت شادی سے پہلے سے ہی پردہ کر رہی ہوگی، تو وہ بعد میں بھی کرے گی. لیکن وہ اب اگر کرتی نہیں ہے تو اب یہ بعد میں اس کو نہیں مجبور کر سکتا. یہ چیز پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کرے شادی کرنے سے پہلے. Women are backward, women are oppressed in Islam, women are completely devoid of spiritual, social, economical and political rights. تو یہ سب حقوق اسلام شریعت نے دی ہیں، پسند سے کر سکتی ہے، کوئی منع نہیں کر رہا ہے اسلام نے. والدین کو بھی چاہیے تھوڑا سا اس میں دیکھا کریں، غور کریں، اور اپنے اولاد کا ساتھ نہ چھوڑیں، بلکہ مل کر ان کے ساتھ جو ہے نا ایک کام کرائیں، اور کہہ دیں صاف کہ بھائی تمہاری مرضی سے ہوا، اب آگے کوئی مسئلہ ہوگا تم ذمہ دار ہو، ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. In the midst of the darkness that surrounded the world, the divine revelation echoed in the wide desert of Arabia with a fresh, noble, and universal message to humanity. He God, it's who did create you from a single soul, and therefrom did create his mate, that he might dwell with her in love. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، ان کی الٹے ہاتھ کی نچلی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. جب یہ سو رہے تھے، جاگے تو سامنے حوا نظر آئی، تو ان کی طرف متوجہ ہوئے، تو اللہ نے روکا اور فرشتوں کے ذریعے ان کو بتلایا کہ بھائی حق مہر ادا کرنا ہے. تو حق مہر کہتے ہیں، کچھ انہوں نے بنایا پھولوں کا ہار نما اور پہنا دیا، وہ حق مہر ہو گیا. اس کے بعد معاملات ہوئے، اور پھر تو اسی کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا. تو ہم نے تمہارے سے ہی جو ہے نا انسانیت کو چلایا، تو مرد عورت سے ہی پھر اللہ نے آگے پیدائش کو سلسلہ چلایا، اور ابتدا میں جو ہے وہ بہن بھائیوں کی شادی کرائی، پھر آگے سلسلہ جو ہے وہ بدلا ہے. دی اسپرچل ایسپیکٹ، دی اکنامیکل ایسپیکٹ، سوشل ایسپیکٹ، پولیٹیکل اینڈ لیگل ایسپیکٹس ہیں وومن کے. عورت کے بڑے حقوق ہیں جو اسلام نے ہی بتائے. آپ اسلام کے خلاف کھڑے ہو جاؤ تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے. دی قرآن کلیئرلی انڈیکیٹس دیٹ میرج از شیئرنگ بٹوین دی ٹو halves of the society. دو حقیقت میں دیکھا جائے واقعی خاندان جوڑتے ہیں. And that its objectives, besides perpetuating human life, are emotional well-being and spiritual harmony. Its basis are love and mercy. تو پیسہ اس کی بنیاد نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا تنکح المرأۃ لأربع لمالها. آدمی اور عورت جو ہے نا 4 وجہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ مال و دولت کے چکر میں شادی کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ نیت خراب ہے، جس کی وجہ سے تعلق کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اگر لالچ ہوگی
تو یہ شادی کا تعلق نہیں چلے گا، ٹوٹ جائے گا، سیپریشن ہو جائے گی. ولی حسبها، حسب جمال، حسب کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، اسٹینڈرڈ، ذات پات اور اپنے مقام کو اونچی فیملی سے جوڑنے کی نیت سے ایک دوسرے سے شادی کریں گے تو یہ بھی سیپریشن ہو جائے گی. نیتیں خراب ہے، بیکار فضول نیتیں یہ. اسی طرح لو میرج ہے، ولی حسبها ولی جمالیہ. محبت کی شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ یہ تین چیزیں جو ہے نا، مال دولت کی لالچ میں شادی کرے، اپنے اسٹینڈرڈ ذات پات کو اونچا کرنے کے لیے ہم اچھی بڑی اونچی کمیونٹی کے اندر جا رہے دے رہے ہیں لڑکی یا لڑکے والے، تو یہ خراب نیت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اسی طرح محبت کی شادی، پسند کی، اس کو بھی نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا. حرام نہیں کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، حدیث میں جو ہے وہ پسند نہیں فرمایا کہ بھائی مجھے یہ پسند نہیں. ابو ہریرہ مجھے یہ پسند ہے کہ ولی دینہا، دین کو دیکھتے ہوئے کہ دینداری زیادہ ہے اس وجہ سے ہم شادی کر رہے ہیں. بھائی لڑکی باپ پردہ اور ماشاءاللہ گناہوں سے بچتی ہے، اس کی فیس بک کی کوئی آئی ڈی نہیں ہے، یوٹیوب پہ کوئی اس کا وہ نہیں ہے، ٹک ٹاک پہ کوئی اس کی تصویر نہیں ہے، الحمدللہ کوئی دنیا کا انسان اس کو نہیں جانتا ہے نہ دیکھتا ہے. تو یہ لڑکی کیا ہے؟ یہ ہے اصل اسلامی لڑکی. اور آج کل لوگ ڈھونڈتے بھی یہی ہیں. یونیورسٹی کی لڑکی تو فوراً بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی اللہ معاف کرے، یونیورسٹی کی لڑکی سے نہیں کرنی ہے. اب یہ بھی خیر غلط وہ بن گیا ہے، میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہا ہوں. بھائی یونیورسٹی کی بھی ماشاءاللہ بعض لڑکیاں بہت باپردہ ہیں اور بہت الحمدللہ اپنی حفاظت کرنے والی ہیں اور بہت اچھی ہیں. تو اب یہ ان کا اپنا معیار لوگوں نے خود بنا لیا کہ بھائی کرنی نہیں ہے. تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، میں نے بات کہہ تو دی ہے کہ سب ایک جیسی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو معاشرے میں سرکولیٹ کر رہی ہے، ہم معاشرے میں جاتے آتے ہیں، ہم سنتے ہیں لوگوں کی باتیں، ہمارا لوگوں سے بہت زیادہ سوشل انٹریکشنز ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگ کیا بات کر رہے ہیں. میں ان کی بات بتا رہا ہوں، میں اپنا نہیں کہہ رہا. ہم تو الحمدللہ یونیورسٹی میں ہم تو دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اتنی زبردست لڑکیاں جو مطلب یونیورسٹی میں ہوتے ہوئے بھی دین کی محنت کا کام بھی کر رہی ہیں، جو بہت بڑی بات ہے اور اچھی بات ہے. تو یہ چیزیں سب ایک جیسی نہیں ہے، تو میں خود کہہ رہا ہوں. تو بہرحال لیکن زمانے میں جو چیز چل رہی ہے نا، وہ تو آپ کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے نا، بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ چیز ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں یونیورسٹی والی سے نہیں کرنی بھائی، فوراً ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو یہ مقصد جن جو برے لوگ ہیں تو ان کی وجہ سے یہ چیز چلی گئی، ایک میسج چلا گیا، کیا کریں آپ. The Quran clearly indicates that marriage is sharing between ہو گیا. اچھا، دو خاندانوں کا ظاہر ہے آپس میں تعلق ہے. And among his signs in this that he created for you mates from among yourself that you may dwell in tranquility with them. And he has put love and mercy between your hearts. Verily in that are signs for those who reflect. تو قرآن کی 30ویں سورت ہے اور 21ویں آیت نمبر ہے. Among the sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in this regard are the following: whosoever has a daughter and he doesn't bury her alive, does not insult her, and does not favor his son over her, God will enter him into paradise. دیکھیں اس نے یعنی کہ ترجیح نہیں دی اپنے لڑکوں پہ لڑکوں کو نا لڑکی پر، اس نے ایک برابر محبت دی سب کو اور اس کو انسلٹ بھی نہیں کیا کوئی. Whosoever supposed to daughters till they mature, and he and I will come in the day of judgment as this, and he pointed with his two fingers held together. دو انگلیوں کو جوڑ کے دکھائے کہ ایسے ہم دونوں ہوں گے جنت میں آخرت والے دن. جس نے اپنی بچی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کی اچھی تربیت کی، شادی کی. Rights pertaining to marriage in Islam. The female has the right to accept or reject marriage proposal. اس کو حق ہے، منع بھی کر سکتی ہے، اس کو نہیں سمجھ آتا. Her consent is a request to the validity of the marital contract according to the Prophet's teaching. Right to retain her family name. رکھ بھی سکتی ہے خود نام. Right to a separate home. الگ گھر کا تقاضا کر سکتی ہے، لیکن دیکھتے ہوئے اپنے شوہر کے معاملات کو، حالات کو. بہت زیادہ اس معاملے میں سختی نہ کرے، یہ نرمی والے کام ہے. سکون سے ہو جاتا ہے. ایک کمرے کا گھر صرف یہ اس کا حق ہے. اب ایک کمرے کا گھر انسان
کوشش بھاگ دوڑ ایسے کرے نا تو آج بھی اگر کہیں مل جائے تو سستا مل سکتا ہے، کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ اس کا حق ہے، یا کم از کم گھر میں ایک کمرہ اس کے لیے خاص ہونا یہ تو ضروری ہے۔ فل رائٹ ٹو ہر مہر مارشل گفٹ، یہ اس کا تو تحفہ ہوتا ہے، رائٹ ٹو سیٹسفائی بائی آر ہسبینڈ، اس سے سکون حاصل ہونا یہ ضروری ہے، ورنہ دو تین چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر سپریشن لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ دو تین چیزیں میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ دی ہسبینڈ از ریسپانسبل فار دی مینٹیننس پروٹیکشن اوور آل لیڈرشپ آف دی فیملی، وہ اس کا ہسبینڈ ہی ذمہ دار ہے۔ رائٹ ٹو ڈائیورس ہر ہسبینڈ، رائٹ ٹو ڈائیورس نہیں، رائٹ ٹو خلا ہر ہسبینڈ، ٹھیک ہے نا، یہ ڈائیورس لفظ غلط لکھا ہوا یہاں، تو خلا جو ہے نا وہ لے سکتی ہے اپنے شوہر سے، لیکن کن وجوہات کی بنا پر وہ میں بتا دیتا ہوں، ایسے ہی بلا وجہ نہیں، بس یہ میرا دل نہیں کر رہا، میرا موڈ نہیں ہے، میں بس آپ مجھے پسند نہیں آ رہے، تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کورٹ میں جائے تو کوئی نہیں روک سکتا، قانون ایسا بن گیا ہے کہ کورٹ جائے اور کھلا لے لے، کوئی وجہ نہیں ہے، تب بھی لے لیتی ہے کھلا، اور دے دیتا ہے، قاضی کو کیا تکلیف ہے، وہ دے دے گا کھلا، اور جو کہ شرعی طور پہ کھلا ہوتی نہیں ہے، وہ اس کی بیوی نکاح میں ہی رہتی ہے، کیونکہ شوہر نے تو نہیں دی، اگر تو قاضی سے ہی نکاح ہوا تھا تو ٹھیک ہے، پھر قاضی نے آپ کو صحیح کھلا دی ہے، وہ ہو جائے گی، لیکن اگر قاضی سے نکاح نہیں ہوا تھا، کسی اور سے ہوا تھا، تو جب تک وہ نہیں دے گا نا، تو قاضی کے فیصلہ کرنے سے کھلا نہیں واقع ہوتی، یہ یاد رکھیں۔ اور ایسے بے تحاشا کیسز ہیں جو کسی طرح غلط طریقے سے چل رہے ہیں، تو اس میں بہرحال بہت زیادہ جو ہے نا قوانین کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کوئی اس کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے دنیا دار لوگوں میں سے جو ہے نا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ بچائیں، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، جب عورت ایک نکاح سے نکلی نہیں تو وہ دوسرا نکاح کیسے کر سکتی ہے، خود سوچنے کی بات ہے۔ اب جو ذریعہ وجوہات ہیں ان میں پہلی وجہ یہی ہے کہ شوہر جو ہے وہ طاقتور نہیں ہے، مرد نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، وہ حق ادا نہیں کر سکتا، تو عورت تب بھی شریعت اس کو 1 سال کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنا علاج کرا لے، اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ویل اینڈ گڈ، ادروائز پھر اس کے بعد عورت کو کھلا لینے کی اجازت شریعت دے دیتی ہے۔ دوسری چیز کہ وہ شوہر اس کو 2 وقت کی روٹی دیتا ہی نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی 5,000 کے جو ہے نا کھانے 2 وقت کھلائے دن میں ہوٹلوں پہ، وہ بھی باہر سے، اس کا مطلب یہ 2 وقت کی روٹی کا کہ بھائی جو آج کل کے حساب سے بھی اچھا بہتر کھانا بھی ہونا، تو دن کا 300-400 روپے میں 2 وقت کھانا انسان کھا لیتا ہے آرام، وہ روٹی بھی نہیں دے رہا، بنیادی جو اس کا خرچہ ہے نا بہت ضروری، وہ بھی اس کو نہیں دے رہا، جو بنیادی خرچہ ہوتا ہے وہ بہت ضروری چیزوں کا ہوتا ہے، اس کو انسان اچھی طرح جانتا ہوتا ہے، تو وہ بھی نہیں اس کو دے رہا، اس کے بچوں کا دودھ کا اس طرح بہت ضروری جو خرچہ ہے وہ نہیں دے رہا، تو اور دوسرا یہ کہ چلے اس پہ بھی عورت کمپرومائز کر لیتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ وجہ بھی نہیں ہے ایسی، تو اگر وہ کر سکتی ہے اپنا گزارا کسی طرح کرے، اس وجہ پہ بھی سیپریشن نہ کرے، لیکن وہ کیا ہے مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور اذیت میں رکھا ہوا ہے دن بدن، یہ اللہ سے مانگ بھی دی ہے، کوشش بھی کر دی حالات صحیح ہو جائیں، نہیں ہوتے، یا شوہر جو ہے وہ بہت گناہ کے کاموں میں ملوث ہے، فحاشیوں میں، ٹھیک ہے نا، غلط کاموں میں ملوث ہے، نشے میں ہے، بدکاریاں کرتا ہے، نعوذ باللہ، باز ہی نہیں آتا، یہ بہت سمجھاتی ہے، تو پھر بھی وہ سیپریشن لے سکتی ہے شرع، بس یہ چند وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر علیحدگی لی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اپنے دل سے اپنی مرضی سے بس میرا دل نہیں لگ رہا، میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہی ادھر، اور یہ فلانا مسئلہ، یہ کوئی وجہ نہیں ہے سیپریشن لینے کی، اس صورت میں اگر لے بھی لیں سیپریشن تو گناہ گار ہے۔ The Quran states but consult with them in kindness. For if you hate them, it may happen that you hate a thing wherein God has placed much good. The most perfect believers are the best in conduct and best of you. تو یہ تو بتایا بھی گیا کہ کسی آدمی کی نیکی دیکھنی ہے تو اس کے گھر والوں سے پوچھ لیا جائے، وہ وہاں سے کھل جاتا ہے کہ وہ گھر میں کیسے اخلاق ہے۔ ایز اے مدر اسلام کا کائنڈنس آف پیرنٹ نیکسٹ ٹو دی ورشپ آف گاڈ، show gratitude to me and to your parents. To me is your final destiny. Moreover, the Quran has a special recommendation for the good treatment of mother.
and we have enjoined upon men. تو یہ مدر سے ریلیٹڈ تو آپ نے ماشاءاللہ پڑھ بھی لیا. The Quran doesn't blame women for the fall of man. There is no hint that the first woman created by God is a creature of lesser worth than the. یہ میں نے آدم علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو بتا دی ساری باتیں. Women have the same human spiritual nature as men. یہ بات بھی ہو گئی وہاں پر. Religion, obligation and rewards. تو یہ نیکی کے اعتبار سے بھی نا مرد اور خواتین برابر ہیں. صحابیات نے بھی نبی علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہم تو جو ہے صرف سادہ عبادت کر پاتے ہیں, مرد تو جہاد پہ بھی جاتے ہیں اور بھی دیگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں, اور ان کی عبادات ہم سے تو زیادہ بڑی ہیں, ہمارے تو نیکیاں پھر کم ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کی عبادت آپ کی عبادت برابر ہے. یہ جو عبادت کر رہے ہیں تو آپ بھی اول وقت میں اذان پہ نماز پڑھیں تو آپ کو بھی وہ ملے گا. پھر ایکسٹرا بھی نبی علیہ السلام نے ان کو جیسے بتا دیا تھا کہ آپ فرض نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھ لیں تو آپ کی عبادت اور بڑھ بھی جائے گی. تو وہ پھر مردوں نے بھی شروع کر دیا. تو رائٹس آف وومین ان اسلام, ایکولیٹی آف ریوارڈ فار دیئر ڈیڈز, برابر ہے. دی رائٹس اینڈ ڈیوٹی ٹو obtain ایجوکیشن, وہ حاصل کر سکتی ہے لیکن پردے میں رہتے ہوئے, شرعی حدود کے دائرے کار میں رہتے ہوئے. اگر شرعی حدود کے اندر نہیں رہ پاتی ہے تو پھر تو ضرورت نہیں ہے, اس سے زیادہ اچھا پھر جہالت ہی زیادہ اچھی ہے. دی رائٹ ٹو obtain provisions from her father or brothers until she gets married, اس کے جو حقوق ہیں وہ اس کے گھر والے ادا کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی پریویس لیسن میں ہم نے کہ لڑکی کو جو ہے وہ آدھا کیوں ملتا ہے, مرد کو جو ملتا ہے اس کا آدھا لڑکی کو کیوں وراثت میں ملتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے, آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس, کہ مرد جو ہوتا ہے نا اس کا سورس آف انکم کم ہوتے ہیں, جو عورت ہوتی ہے اس کے سورس آف انکم زیادہ ہوتے ہیں. اور مرد تو ایک آدھ جاب کر لے گا, بزنس کر لے گا, اس میں اس کا نقصان بھی ہوتا ہے, لیکن عورت کو کئی جگہوں سے جو ہے نا پیسے ملتے ہیں, اسی لیے عورت کے پاس مرد کے مقابلے میں زیادہ پیسہ ہوتا ہے. گولڈ ہوتا ہے, کافی چیزیں ہوتی ہیں, مرد کے پاس نہیں ہوتی ہیں. تو وہ اپنی محنت سے کما رہا ہوتا ہے, اور اس کو بغیر محنت کے شادی سے پہلے جو ہے والد سے, بھائیوں سے اور ان سب سے مل رہا ہوتا ہے, اور اسی طرح شادی کے بعد شوہر سے بھی, پھر اپنی اولاد سے بھی, اور چاچے مامے تائے ادھر ادھر سے بھی مل رہا ہوتا ہے. دی رائٹ ٹو obtain provision from her father or brothers, the right to have their own independent property, the right to provision from the husband to for all her needs and more. ٹھیک ہے نا, یہ بات ہوتی ہے اس کے اندر, اس کو یاد رکھیں. The right to work to earn money if they are need it or want it. The right to keep all her own money. The right to express their opinion. وہ اپنی رائے بھی ظاہر کر سکتی ہے. Negotiate marriage. Terms of her choice. The right to obtain divorce. یہ اصل میں ڈائیورس نہیں ہے, وہ ہے خلا. ٹھیک ہے نا, ڈائیورس تو ہوتی ہے نا طلاق, وہ شوہر دیتا ہے, اور خلا عورت لیتی ہے. دی رائٹ ٹو ہیو کسٹڈی آف دیئر چلڈرن ان آفٹر ڈائیورس, یعنی کہ خلا, یہی ہے اصل. Islamic dress for women. In reference to women, the Quran and Hadith have mandated various rules in regards to behavior and appearance. She is not a slave to the social trends. The Muslim woman is not forced to display herself to be accepted in the society. یہ مسلم وومن سے ریلیٹڈ بات ہے. ٹھیک ہے جی. حجاب کیا ہے؟ وائی از حجاب, بینیفٹس آف حجاب. حجاب یہی ہوتا ہے جو کورڈ فیس ہوتا ہے, مکمل باڈی کورڈ کر لینا, کیونکہ عورت کا معنی یہی ہے کہ جو پوری چھپ جائے, چھپانے کی چیز ہے. The word itself comes from the Arabic word hijaba. یہ عربی لفظ سے آیا, meaning to conceal or hide from view. Hijab is the modest covering of the head and body of Muslim women. یہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے واضح, اس لیے اس کے لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بات ہے بھی یا نہیں ہے چہرے کا چھپانا, کیونکہ چہرہ انسان کے جسم کا بادشاہ ہے, اور اسی سے ہی ہر ایک کی پہچان ہو جاتی ہے. اگر چہرہ واضح ہوگا تو پہچان لیا جائے گا, چھپا ہوگا تو پھر مشکل پیدا ہوگی. تو چہرہ چونکہ بادشاہ ہے, اسی لیے اس کا چھپانا سب سے پہلے. Clothing is only one facet of hijab. ٹھیک ہے نا, یہی اصل میں حقیقت میں دیکھا جائے تو یہی مینرز ہیں, یہی بیہیویئر ہے. اور یہی جو ہے نا اصل حقوق ہیں, اور دل کی پاکیزگی, اندر کی, انر کی اور آؤٹر کی, یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کھل کر
حجاب مکمل فل باڈی کا کر سکیں، بیکاز اللہ دے آر کریٹڈ آرڈر دیم ٹو، یہ اللہ نے حکم کیا ہے، ہم نے نہیں کیا۔ دیکھیں سب تو ایک جیسی نہیں ہے، یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن سامنے والے بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ آپ اپنی بات تو یاد رکھ رہے، اگلے کی بات نہیں یاد رکھ رہے۔ سامنے والے بھی کہیں نا کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، یا کہہ دیں کہ سب ایک جیسے ہیں، سب ماشاءاللہ فرشتے ہیں اور سب بہت اچھے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے نا، ہم بس اچھے نہیں ہیں۔ تو جب سامنے والے بھی نہیں، بات سمجھ آئی میری؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جنہوں نے کہا نا کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، تو میں نے جواب دے دیا کہ سامنے والے بھی سب الحمدللہ ایک جیسے نہیں ہیں، وہ بھی بالکل الگ ہی ہیں۔ تو آپ ان کو بھی دیکھیں، کیونکہ آپ کا ان سے واسطہ ہے ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ نے اپنا خیال کرنا ہے بھائی، دوسروں کا نہیں کرنا ہے، ان کو چھوڑیں، کیونکہ آپ اپنی قبر میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں، اگلے کو چھوڑیں۔ ہم اگر ہر ایک کے موبائل کو دیکھتے ہیں تو وہ کتنا پروٹیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس نے، تو ہمارا جسم تو اس سے زیادہ قیمتی ہے ہمارے موبائلوں سے، اس کو کیوں نہیں پروٹیکٹ کر رہے ہم؟ ایک سے ایک اچھا ہم نے پروٹیکٹر چڑھائے ہوئے ہے، پیچھے جو ہے نا ہر چیز دیکھیں، کور چڑھائے ہوئے، گر بھی جائے موبائل تو بچ جاتا ہے، لیکن ہم انسان ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں کوئی کورڈ کر رہے، ہم اس کو اپنے آپ کو نہیں شیلڈ میں لا رہے، نہ بچا رہے، سر کھلا چل رہا ہے۔ مطلب حیرت کی بات ہے کہ جو کھوپڑی ہے، اس میں جو دماغ ہے، یہ کتنا قیمتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی قیمت کوئی دے سکتا ہے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتنا محفوظ کیا، اتنی لیئرز لگائی اس پر، آپ نے جو ہے وہ کورڈ کیا، آپ نے اس پر جو ہے نا ٹوپی پہنی آپ نے اس کے اوپر، پھر آپ نے اس پر صافہ باندھا، پھر آپ نے جو ہے اس پر کتنی ساری شیلڈیں لگائی، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، صفائیاں کرتے تھے، کیا کچھ نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اپنے ذہن کی، دماغ کی، ایسے ہیڈ کی جو ہے نا، اور رلا رہے اس کو، یار شرم آنی چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا شیلڈ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ؟ اب یہ آپ کی عقل کے اوپر ہے کہ آپ کتنے عقل مند ہیں، کتنے بیوقوف ہیں۔ اس کو ہم زیادہ اور کھول کے نہیں بیان کر سکتے، جتنا میں الفاظ استعمال کر سکتا تھا میں نے اتنے استعمال کر لیا الحمدللہ۔ آگے آپ سارے ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں اور آپ خود جانتے ہیں۔ شی پلیزز ہر لارڈ اینڈ انس، بس ایک بات اور کہہ دیتا ہوں کہ جو کھانے کی بھی چیز ہوتی ہے نا، اس پر بھی جو نظریں پڑتی ہیں نا، کھلی رکھی ہوئی ہے، تو وہ نظریں ہی اس کو جو ہے نا بے تاثیر بنا دیتی ہیں، یعنی اس کی اصل حلاوت اور تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ صرف کھانے کی چیز کا اثر ہے، جو انسان ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہوگا، خود سوچ لیے گا اس بات کو۔ شی پلیزز ہر لارڈ اینڈ ارنز بلیسنگ فرام ویئرنگ اٹ پیوریفائز ہر ہارٹ اینڈ مائنڈ، اس سے دماغ اور دل صاف ہوتا ہے۔ اس کا الٹ نہیں ہے کہ ان کا دماغ دل صاف نہیں ہے تبھی چہرے چھپا رہی ہیں، یہ چھپانے میں ہی اللہ کی رضا ہے، تو دل دماغ صاف رہتا ہے۔ اٹینز نوبلٹی، پروٹیکٹس ہر آنر، ڈیفائنز ہر فیمینٹی، اسی کی خوبصورتی ہے۔ بیوٹیفائز ہر انر اینڈ آؤٹر اپیئرنس، ایکسپریسز ہر انڈیپینڈنس، شی فیلز لبریٹڈ، اس کے اندر آزادی وہ ظاہر کرتی ہے کھل کر۔ اب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی آزاد ہے، کیونکہ یہی تو بات کی آزادی ہے کہ آپ کر کے دکھائیں نا پھر پورا جو اللہ نے، رسول نے آپ کو کہا، اور جو نہیں کر سکتا تو وہ کوئی آزادی نہیں ہوئی۔ پھر سر جو سلائیڈ آپ نے گروپ میں بھیجی، پریزنٹیشن کی تیاری اسی سے کرنی ہے، اس سے بھی کر سکتے ہیں آپ، اپنی سلائیڈز بھی بنا سکتے ہیں پریزنٹیشن میں، اور ہماری سلائیڈز کو بھی یوز کرنا چاہیں اس کے اندر ایڈیٹنگ کر لیں، اس کو چینج کر لیں، اس سے بھی آپ اپنی سلائیڈز بنا سکتے ہیں، کوئی ایشو کی بات نہیں ہے اس میں، آپ کو پوری جو اجازت ہے، ٹھیک ہے نا اسٹوڈینٹس؟ تو اب میں ایک تو پریزنٹیشن کا میں نے آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پریزنٹیشن میں آپ نے 2 سے 3 منٹ پر پرسن، ہر اسٹوڈنٹ ہمیں لائیو کیمرے پر جو ہے نا پریزنٹیشن دے گا۔ نیکسٹ انشاءاللہ فرائیڈے سے ہم اسٹارٹ کریں گے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، یہ 3 کلاسیں آپ کی رہ گئی ہیں، تو سیم ٹائمنگ 9 to 11 میں ہی آپ کی یہ تینوں کلاسیں کنڈکٹ کی جائیں گی۔ میک اپ کلاس ہوگی آپ کی سیٹرڈے کو۔ تو پریزنٹیشن میں نے انہی کلاسز میں آپ سے اسٹوڈنٹ سے لینی ہے۔ اب یہ ہے کہ میں صرف یہ دیکھ لیتا ہوں، یہاں تک ہمارے الحمدللہ تقریباً جو ہے وہ
جتنا ہمارا کورس آؤٹ لائن ہے نا وہ تقریباً تو کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگر تھوڑا بہت رہ گیا ہے نا اس کے اندر، اسائنمنٹ کا 1 ویک کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. 1 ویک میں آپ نے اسائنمنٹ سبمٹ کرنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ پھر ٹائم نہیں ملتا ہے. منڈے کو اب یہ آپ اسٹوڈنٹس مجھے بتا دیں، یہ میں وہاں AIFD آپ کے وہاں سے بھی معلوم کر لیتا ہوں جو آپ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں IT والے، کہ کس دن جو ہے نا آپ لوگوں کا زیادہ کلیش نہیں ہے. کم کلیش جس دن بھی ہوگا اسی دن ہم کلاس آن لائن جو ہے وہ کنڈکٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. ویسے تو زیادہ یہی ہے چانس کہ سیٹرڈے کو ہی ہوگا. نہیں ہوا سیٹرڈے تو منڈے کو دیکھ لیتے ہیں. مطلب 14 سے پہلے پہلے جو ہے نا کسی بھی ایک دن ہم نے ایک کلاس کی میک اپ کلاس جو ہے وہ لازمی کرنی ہے. تو وہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس دن بن رہی ہے، اس کے حساب سے انشاءاللہ جو ہے ہم کر لیں گے. اب یہ آپ کے تقریباً جو ہے سیکنڈ ہاف کی اٹینڈنس لے لیں. سیکنڈ ہاف کی اٹینڈنس میں نے لگا دی تھی فرسٹ ہاف میں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں نے اٹینڈنس لی ہی 9:20 پہ لی تھی، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے. تو بہرحال یہاں تک ہمارے پاس جو ہے وہ ہیومن رائٹس الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہمارے پاس آخری ایک لیکچر ہے، اس میں 2-3 چیزیں ہیں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں. چلیں ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی ہے، تو ایک لیکچر 7 ہے ہمارے پاس، اس میں ایک چھوٹا سا ایک ہی سلائیڈ ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں ابھی ذرا. لیکچر 7 جو ہے نا، اسائنمنٹ تو میں نے آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ یہ دی ہوئی ہیں سلائیڈز، اس میں بھی موجود ہے، اور ابھی پڑھاتے ہوئے بھی میں نے آپ کو وہ سلائیڈز دکھا دی ہیں. باقی یہ ہے کہ میں ابھی دوبارہ بھی اسائنمنٹ یہاں پر باقاعدہ آن لائن اپلوڈ کر دوں گا، تو اس کے ذریعے بھی آپ لوگ جو ہے پھر اسائنمنٹ وہیں پر سبمٹ کر سکتے ہیں. یہ لیکچر 7 ہمارا لاسٹ رہ گیا، اس میں ایک سلائیڈ کا ایک ہمارے پاس جو ہے نا وہ لیکچر ہے جو میں ابھی اپلوڈ کر رہا ہوں. تو یہ میں اپلوڈ کر دوں، اس میں سے ایک ہم 1 سلائیڈ والا ابھی دیکھ لیتے ہیں، باقی پھر ہم بعد میں دیکھ لیں گے. ادلہ اربع تو آپ نے اسٹوڈنٹس پڑھ لیا تھا نا. ادلہ اربع 4 سورسز آف شریعہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی پڑھایا تھا، یاد ہوگا آپ کو، بفور مڈ 4 سورسز آف شریعہ. جی اسٹوڈنٹ بتائیں. ہاں پڑھ لیا تھا نا، ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا، تو اس میں یہی 2-3 ہمارے پاس نا زیادہ لمبے نہیں ہیں. یہ ہمارا لیکچر 7 ہے، اس میں یہ دیکھ لیں، ربا، انٹرسٹ اینڈ برائبری. ربا کیا ہوتا ہے؟ سود، جس کو ہم کہتے ہیں سود، انٹرسٹ، مارک اپ، یہ سب اس کے نام ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہی 2 ہی سلائیڈز ہیں صرف، اسی کو دیکھ لیں. ڈیفینیشن آف ربا اور انٹرسٹ یہ کیا ہے؟ تو ربا کیا ہے؟ لفظ ربا کا مطلب یہ ہے کہ اضافی طور پر شرعی اصطلاحات کے مطابق صحیح طریقے سے اس کی تفسیر یہی کہ بغیر کسی بھی معاوضے کے اضافی معاوضہ شامل ہو. یعنی کہ ربا جو ہوتا ہے نا سود، وہ کیا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو ادھار دیا اور ادھار کے اوپر آپ نے اس سے پیسے لیے. یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ نے 1,000 ادھار دیا اور آپ نے کہا بھائی میں 1,100 روپے آپ سے ریٹرن لوں گا، تو یہ جو 100 روپے اوپر ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. سمجھ گئے بات؟ تو ادھار کے اوپر اضافی رقم ریٹرن میں لینا یہ سود کہلاتا ہے. دوسری قسم کا سود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں سمجھایا. اس میں آپ نے اگزامپل دی کہ سیم پروڈکٹ ہو، سیم جنس ہو، ایک جیسی چیز ہو، اگر اس کا آپ آپس میں تبادلہ کریں، یعنی کہ لین دین کریں، ایکسچینج کریں، تو اس کے اندر اگر 3 چیزوں کی شرائط رکھی جائے تو وہ صحیح ہوگا، ورنہ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی چیز کی شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ سود ہو جائے گا. جیسے فار ایگزامپل صحابہ کیا کیا کرتے تھے، ان کی کھیتیاں ہوتی تھیں، کسی کا باغ ہوتا تھا، تو آپس میں پھل فروٹ ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لیتے تھے. انہوں نے ان کو گندم دے دیا، انہوں نے ان سے آٹا لے لیا، گیہوں لے لیا، ٹھیک ہے نا، ادھر سے کھجور دے دی، ادھر سے
دوسری قسم کی کھجور لے لی. کھجوروں میں بھی بہت ساری ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. تو دیکھو کہاں گیا اس طرح سے. تو وہ ایکسچینج کرتے تھے. اگر اس میں آن کیش ہو یعنی کہ نقد معاملہ کیا جائے اور سیم پلیس پر کیا جائے, ایک ہی جگہ ایک ہی مجلس میں کیا جائے, ادھار نہ ہو اور ایکویلٹی ہو یعنی کہ برابری ہو ہر اعتبار سے, یعنی کہ اگر ایک چیز مثال کے طور پر 100 روپے کی ہے تو دوسری بھی 100 روپے کی آپس میں ایکسچینج کری, یا یہ 100 روپے کی ہے وہ 200 روپے کی ہے, تو اس چیز کو بھی ان کو 200 روپے کا پورا برابر کرنا پڑے گا, یعنی کہ ایکول کرنا پڑے گا ہر اعتبار سے, کوالٹی وائز بھی اور کوانٹٹی وائز کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا. تو جب اگر یہ سب تینوں شرائط پائی جائیں گی تو پھر یہ ایکسچینج کرنا آپس میں جائز ہوگا. اگر ان میں ایکسچینج میں کوئی بھی چیز ڈیفرنٹ ہوئی تو وہ ناجائز ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا, ربا ہو جائے گا. جس طرح ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے نا, تو یہ حرام ہے, یہ فرسٹ ٹائپ کی وجہ سے حرام ہے. یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا پیسہ رکھ دیتے ہیں تو وہ قرض رکھ دیا گیا, کمپنی کے پاس چلا گیا, کمپنی اس کو یوز بھی کرتی ہے اور اس پر آپ کو جو ہے بینیفٹس دے دی ہوتی ہے, ڈفرینٹ منٹس دیتی ہے, کبھی کیش دیتی ہے, اس پر آپ کو پوائنٹس دیتی ہے, یا کارڈز کے اوپر جو ہے نا آپ کو بہت ساری فیسلٹیز دیتی ہے. وہ سب حرام ہوتا ہے. یہ چاہے بینک بھی دیتے ہیں تو وہ بھی حرام ہوتا ہے. یہ سب سود کے زمرے میں آتا ہے. تو مسلمان جو ہے نا, یہی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آ جائے گا قیامت سے قریب کے کتنا سود سے بچنا آپ نکال لو, وہ تو ہو گیا, کام جو ہونا تھا وہ ہو گیا. جی اسٹوڈینٹس, میری آواز آ رہی ہے؟ سوری وہ ذرا سا بچے آ گئے تھے, ڈسٹربنس ہو گئی. اچھا, یہ جو ہے اس میں ڈیفینیشن آف ربا میں نا یہ بھی پوائنٹ ہے. ایزی پیسہ ایپ جو ہے وہ اسی وجہ سے منع کی جاتی ہے, حرام قرار دیا گیا اس کو بھی. اور یہ جو ہمارے بینکس کے کارڈز وغیرہ ان میں بھی اسی طرح سے ربا امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کو بھی جائز قرار نہیں دیا گیا چونکہ اس میں ربا آ گیا. تو سود سے نا کوئی بچ نہیں پائے گا, یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا. تو سود سے بچ جانا یہ بہت بڑی بات ہے اس زمانے میں خصوصاً. تو ورڈ ربا means excess increasement or addition which correctly interpreted according to Sharia terminology implies the excess compensation without due consideration. Consideration does not include time value of money. It's a major sin in Islam. سیکنڈ جو ہے اس میں ڈیفینیشن آف برائبری, رشوت جو ہوتی ہے ایک سرکاری ادارے کو ہی ہم سمجھتے ہیں وہیں پہ صرف رشوت چلتی ہے, یہ پرائیویٹائز اداروں میں بھی ہوتا ہے, یہ اسکول یونیورسٹیز کالجز میں بھی ہوتا ہے کہ بھائی تم میرا جو ہے نا اسائنمنٹ بنا دو, میں تمہیں بریانی کی پلیٹ کھلا دوں گا, میں تمہیں جو ہے وہ فلانی بریانی کھلا دوں گا, ٹھیک ہے نا, لے جا کر جتنی بریانیاں یہاں باہر ہیں, تو یا میں تمہیں برگر کھلا دوں گا. تو یہ بھی کیا ہے, رشوت ہے کہ اس بنیاد پر جو ہے نا اس سے کام کروا رہا ہے. تو اپنا ہی کام ہونا ہے اور جائز طریقے سے اس بات کی سیلری بھی لے رہا ہے اگلا, سائن کرنے کی, فائل پٹ اپ کرنے, فائل کو آگے فارورڈ کرنے کی, لیکن وہ کیا نہیں کر رہا, یہ کام نہیں کر رہا, بغیر آپ سے پیسے لیے آپ کی فائل کو نیچے دبا رہا ہے اور دکھا بھی رہا ہے اور آپ سے تقاضا بھی کر رہا ہے بھائی اس کے لیے 10,000 روپے دو, تو یہ کام آپ کا آگے بڑھے گا. تو برائبری از ڈیفینیشن ایز دی آفرنگ, گیونگ, ریسیونگ اور soliciting of any item of value to influence the action of an official. اور سر سیلری کی جگہ بریانی کھلا سکتے ہیں, سیلری کی جگہ مطلب بریانی کھلا سکتے ہیں, یہ بات سمجھ نہیں آئی. آفیشل اور ادر پرسن ان چارج آف اے پبلک اور لیگل ڈیوٹی, یونیورسٹی والے پیمنٹ لے کر اسائنمنٹ بناتے ہیں, یہ بات بھی نہیں سمجھ آئی, پیمنٹ لے کے اسائنمنٹ بناتے ہیں, یہ آفیشلی طریقے سے ہوتا ہے یا چھپ چھپا کے ہوتا ہے. A bribe is the gift bestowed to influence the recipient's conduct. It's a major sin in Islam. تو رشوت بھی کیا ہے, جو بھی راشی والمرتشی کلاہما فی النار, یہ دونوں جہنم میں جائیں گے, دونوں جہنمی ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے, رشوت لینا. نو سر اسٹوڈنٹس بزنس, ہاں تو میں نے یہی تو کہا ہے, یہی تو رشوت ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ چیز غلط ہے. ہاں اگر ہماری یونیورسٹی کا نہیں ہے کوئی اسٹوڈنٹ, باہر کا ہے کوئی بندہ, وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی میں سروسز دیتا ہوں, اسائنمنٹ تیار کر کے دیتا ہوں, جیسے
فائور پہ بھی یہ کام ہو رہا ہے اور بھی بہت سی اپلیکیشنز پہ، تو اس کا تو لینا جائز ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ آپ کی محنت تھی، آپ کو ٹیچر کو دینا خود تھا اپنے ہاتھ سے، انہوں نے کہا تھا آپ کی صلاحیت بڑھتی تو آپ نے کسی کو تیار کرا لیا، تو وہ بہرحال الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اپنی سروس چارجز لے رہا ہے. لیکن یہیں کے اسٹوڈنٹ سے اگر کروائے تو وہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، الحمدللہ ہماری کلاس کمپلیٹ ہو گئی. اب ہمارے پاس جو نیکسٹ 2-3 ہمارے پاس جو ہے نا یہاں پر سلائڈس رہ گئی ڈفرینٹ ٹائپس کی. جیسے ان میں سے ہمارے پاس یہ لیکچر 7 میں نے یہاں پہ اپلوڈ کر دیا، جس میں ربا انٹرسٹ برائبری ہے. عدل اربع 4 سورسز آف شریعہ آپ نے پڑھ لیا ماشاءاللہ. قصب حلال اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر رہ گیا. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر میں جو ہمارے پاس میجر پوائنٹس ہیں نا سر، یہاں کے اسٹوڈنٹ سروسز نہیں دے سکتے، جیسے اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنا. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو وہ پھر صحیح نہیں ہے. اب امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے نا، اس کی سلائڈس اور قصب حلال یہ ہم انشاءاللہ جو ہے نا نیکسٹ جو ہماری میک اپ کلاس ہے اس میں کر لیں گے. جی جی میں نے آف کر دیا ہے، یہ صرف میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو سلائڈس ہیں نا، اس میں آپ کے پاس 9 پوائنٹس ہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو وہ 9 پوائنٹس نا یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، 1 2 3 4 5، پھر یہ 5ویں کے بھی 2-3 پوائنٹس ہیں، 6 7 اور 8 9. ٹھیک ہے نا، یہی پوائنٹس ہیں، یہ ہم کر لیں گے. اور قصب حلال رہ گیا. تو اسائنمنٹ اسٹوڈنٹ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.